Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है उसकी आंखों में मेरा अक्स था, जो कि तहरीर है शाज़मा आमिर की। लेट्स स्टार्ट इट। पेशे लव्स। ये कहानी है रिश्तों की, मोहब्बत की, खलूस की, दो मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोगों की, इंसानियत की, आजमाइश की, सब्र की, खुशियों की, अल्लाह की मोहब्बत की, इंसानों के रवैयों की, अच्छाई की, बुराई की, तरबियत की, दोस्ती की, इंसान के अपने सच्चे अक्स की। बड़ी चाह है मुझे बढ़े चेहरों से, कैद होती है इनमें एक ज़िंदगी सारी। दरवाज़ा बजने की आवाज़ से उसे उठना पड़ा। अपने लंबे बालों को पोनी में बांधकर और पास पड़ा दुपट्टा स्कार्फ की तरह सर पर लेकर वो उठ बैठी। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और टाइम देखा। टाइम देखते साथ ही वो फौरन उठी और जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी तवक्का के मुताबिक दादा जान को सामने देखकर मुस्कुरा पड़ी और आगे से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मुस्कुराकर वो अंदर आए और सोफे पर बैठते हुए बोले, उठ गई मेरी बेटी? जी दादा जान, बस पता ही नहीं चला नमाज के बाद कैसे आंख लग गई। और कुछ याद आने पर फौरन बोली, आपने नाश्ता कर लिया? वो जानती थी दादा जान उसके बिना नाश्ता नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हारे साथ करूँगा। उन्होंने मुस्कुराकर ज़रमीन को देखा, जो मसनूई गुस्से से उन्हें देख रही थी। उफ़ अल्लाह, दादा जान आप भी हद करते हैं। आपको पता भी है आपने मेडिसिन भी लेनी होती है, आप फिर भी लापरवाही करते हैं। मुझे यकीन है जब मैं यहाँ नहीं थी आप तब भी लापरवाही करते होंगे। वो मुंह बनाकर बोली। रफ़ीक साहब को अपनी ये पोती दिलो जान से अजीज़ थी। वो उसे मुस्कुराकर देखते रहे और अपने साथ लगाकर बोले, दादा की जान, आपको पता तो है मैं आपके बिना नाश्ता कैसे कर सकता हूँ। आगे ही 6 साल मैंने जिस तरह गुजारने हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चलो उठो शाबाश, अब जल्दी करो। क्या भूखा मारोगी मुझे अब? वो बेचारगी से बोले। ओप्स सॉरी दादा जान, आप बस चलें, मैं बस 2 मिनट में आई। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई और रफ़ीक साहब उसके कमरे से बाहर चले गए। रफ़ीक साहब की शादी अमता से हुई, जो उनकी चचाज़ाद थीं। रफ़ीक साहब की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और शादी के कुछ अरसे बाद अपनी नौकरी की वजह से उनको लाहौर आना पड़ा। शादी के 2 साल बाद उनके घर बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने बाबर रखा। बाबर के आने से उनकी ज़िंदगियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था कि अचानक रफ़ीक साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था, क्योंकि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपने आबाई घर पेशावर आना पड़ा। बाबर साहब का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। रफ़ीक साहब ने बाबर की भी छोटी सी उम्र में उनकी पसंद की लड़की से शादी कर दी। ज़रतशा भी बाबर की तरह अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। ज़रतशा ने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और शादी के 3 साल बाद अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा। ज़रमीन के आने से उनकी ज़िंदगियों में खुशियों के रंग भर गए। वो न सिर्फ बाबर और ज़रतशा की, बल्कि अपने दादा और दादी जान की भी बहुत लाडली थी। सबकी जान ज़रमीन में थी। ज़रमीन उस वक्त 10 साल की थी जब उसके परदादा यानी रफ़ीक साहब के वालिद का इंतकाल हुआ। उसके स्कूल की वजह से और अपने कारोबार की वजह से बाबर साहब को लाहौर में ही रुकना पड़ा, लेकिन वो हर वीकेंड पर पेशावर का चक्कर लगा लेते थे और गर्मियों की सारी छुट्टियां वो लोग पेशावर में गुजारते थे। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। ज़रमीन बहुत ज़हीन थी और जल्दी क्लासेस प्रमोट होने की वजह से वो 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन गई थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक ऐसा ही हादसा ज़रमीन और रफ़ीक साहब की ज़िंदगी में हुआ। सब कुछ बदल गया। ज़रमीन की शरारतें बहुत कम होंगी। वो छोटी सी उम्र में बहुत संजीदा हो गई और एक मशीन बनकर रह गई। काम, पढ़ाई और बस। ना कोई दोस्त बनाती और ना ही पढ़ाई के अलावा यूनिवर्सिटी के किसी काम में हिस्सा लेती। कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा, तो वो क्यों रहती। पहले अपना एफए कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद एमबीए एएचआर में दाखिला लिया। अपना मास्टर्स पूरा करके 6 साल बाद वो वापस पेशावर आ गई, जहाँ वो कभी वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसे आना पड़ा अपने दादा जान के लिए। वो उनके प्यार को और नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे आना पड़ा। वो थक गई थी अपने आप से लड़ते लड़ते। वो काफ़ी बदल चुकी थी। उसे सब्र आ गया था। वक्त बहुत बड़ा मसीहा होता है, ज़ख्मों पर मरहम रख देता है। उसके ज़ख्म ख़त्म नहीं हुए थे, पर उसे सब्र आ गया था।
جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن ان کے پیچھے ہی قافلے ہوتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا ان کی زندگیوں میں؟ کچھ برا یا بہت برا، پر کون جانے۔ رفیق صاحب اپنی سوچوں میں گم تھے۔ زرمین نے ان کے ہاتھ سے اخبار کھینچا اور بولی، بہت بری بات ہے دادا جان، ناشتہ سامنے رکھ کے انتظار نہیں کرواتے۔ یاد نہیں دادی جان کتنا غصہ ہوتی تھیں؟ اس کا پرانا روپ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچھا دادی اماں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، کیا معافی مل سکتی ہے؟ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبا کر بولے۔ زرمین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، دی معافی، اب جلدی سے ناشتہ کریں۔ ناشتے کے دوران اسے کوئی بات یاد آئی تو فوراً بولی، دادا جان، آپ مشتاق چاچا ان کے بہت پرانے ملازم تھے اور کچن کے ساتھ ساتھ پورے گھر کی دیکھ بھال بھی وہ کرتے تھے۔ ان کا نام لیا۔ آپ مشتاق چاچا کو منع کر دیں، کچن کا کام نہ کیا کرے۔ اب میں آ گئی ہوں، کچن کا سارا کام میں خود کیا کروں گی۔ میں اب بچی تھوڑی ہوں جو کچن میں کام نہیں کر سکتی، پورے 23 کی ہو گئی ہوں۔ ویسے بھی لاہور میں بھی تو میں اپنے سارے کام خود ہی کرتی تھی، لیکن مشتاق چاچا مجھے ابھی بھی بچی سمجھتے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہرنی جیسی گہری آنکھیں، گورا رنگ، کھڑا ناک، باریک ہونٹ، گھنی پلکیں، کوئی دیکھے تو پٹھان سمجھے۔ حجاب میں نظر آتا خوبصورت چہرہ، اتنی معصومیت اور سادگی بھی، ایسے ہی ہر کوئی کھنچا چلا آئے۔ رفیق صاحب نے فوراً دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور ساتھ ہی اس کی خوشیوں اور حفاظت کی دعا کی۔ وہ جو اتنی دیر سے بولی جا رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا دادا جان، میں کب سے آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ بس مسکرا رہے ہیں؟ خفگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اچھا دادا کی جان، میں مشتاق کو منع کر دوں گا اور بتا دوں گا اب میری گڑیا بڑی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے ناک پر چٹکی کاٹی۔ یہ ہوئی نا بات، چلے اب جلدی سے ناشتہ کریں، پھر ہمیں آج گھومنے بھی جانا ہے۔ میں پورے 6 سال بعد آئی ہوں اور پشاور کتنا بدل گیا ہے۔ نہیں، آج نہیں جا سکتے، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رفیق صاحب کو دیکھا۔ تمہیں میرا دوست جبار خان یاد ہے؟ جی، جبار انکل کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ اس کا بیٹا سردار خان اور نیلم بیٹی، ہبا بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آ رہے ہیں۔ وہ ایک دم خوش ہوئی۔ ارے واہ، پٹھانوں کی شادی، کتنا مزہ آئے گا۔ اسے بچپن سے ہی پشاور بہت پسند تھا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا انتظار کرتی اور جیسے ہی چھٹیاں ہوتی فوراً پشاور آ جاتی۔ اسے یہاں کے لوگ، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا سب بہت پسند تھا۔ دادا جان، ہبا کی شادی ہے، اوف 6 سال ہو گئے ہبا اور باقی سب سے ملے ہوئے۔ کاش 6 سال پہلے وہ سب نہ ہوا ہوتا، میں اتنے پیار کرنے والے لوگوں سے اس طرح الگ نہ ہوتی۔ اس کی بات سے رفیق صاحب کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ وہ فوراً سنبھل گئی، ساتھ ہی بات بدلتے ہوئے بولی، ویسے دادا جان ایک بات تو بتائیے، جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ صرف 19 کے تھے اور دادی جان 16 سال کی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور کچھ یاد کر کے مسکرا پڑے۔ ساتھ ہی وہ شرارت سے بولی، ویسے دادا جان دادی جان کے عشق میں کیسے پڑے تھے آپ؟ رفیق صاحب اسے مصنوعی غصے سے دیکھنے لگے، لیکن ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا نہ بتائیے، باتوں باتوں میں ناشتہ ختم ہو گیا تھا۔ زرمین نے برتن اٹھائے اور کچن میں جاتے ہوئے مڑ کر بولی، اچھا پھر یہی بتا دیں کیسی دعوت ہونی چاہیے آج؟ ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بڑی معصومیت سے بولی، ویسے ہی جیسی آپ کی ہوئی تھی جب آپ کی دادی جان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے۔ رفیق صاحب نے اسے گھوڑا تو وہ ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ رفیق صاحب بھی مسکرا کر رہ گئے۔ ہبا کی آواز پر نیلم بیگم کچن سے باہر آئیں اور فوراً بولی، کیا ہوا؟ امی دیکھیں لالا مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ نیلم بیگم نے مسکرا کر ہبا کو دیکھا اور ڈانٹنے والے انداز میں بولی، کاشان کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ کاشان نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور بےچارگی سے بولا، میری توبہ امی، آپ کو لگتا ہے اسے کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ مجھے تو بیچارے حارث پر ترس آ رہا ہے۔ ہبا کے منگیتر کا نام لیا، اس نے افسوس سے کہا اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ نیچے کر لیا۔ ہبا فوراً بولی، دیکھیں امی، یہ پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ کاشان خبردار، اب تم نے ہبا کو کچھ کہا؟ امی میں تو کہتی ہوں آپ لالا کی شادی کر دیں، پھر یہ ٹھیک رہیں گے۔ کاشان نے کھل کر ہبا کو دیکھا۔ نیلم بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ 6 فٹ لمبا قد، آرمی ہیئر کٹ، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، کھڑا ناک، مسکراتے ہوئے چہرے پر بڑھتے ڈمپلز۔ انہوں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا اور بولی، میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔
हिबा शरारत से बोली। सोच ले अम्मी, कोई इन्हें ही अपनी जान सी। अभी हिबा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो ड्राइंग रूम से भाग गई, क्योंकि वो काशान को अपनी तरफ आता देख चुकी थी। काशान जो उसके पीछे था, नीलम बेगम की आवाज़ पर रुक गया। जी अम्मी, काशान कुछ अकल करो, 26 साल के हो गए हो पर लगते नहीं हो, वो मसनूई गुस्से से बोली। काशान सर खुजाता हुआ हंस पड़ा और बोला, सॉरी अम्मी जान, बस हिबा कुछ दिन बाद रुखसत हो जाएगी तो ये सोचकर उसे तंग करता हूँ, फिर पता नहीं कैसे मौका मिलेगा। नीलम बेगम के चेहरे पर उदासी देखकर उसने इन्हें अपनी बाहों में ले लिया और बोला, जम ख्वागे मोरे, मेरी प्यारी अम्मी जान। वो अपने प्यार का इजहार अक्सर अपनी ज़ुबान में करता था। मैं हूँ ना, हाँ तुम हो ना, वो खफगी से बोली। पूरा दिन तुम और तुम्हारे बाबा जान ऑफिस में गुजारते हैं, मैं अकेली घर में बोर होती हूँ, लेकिन मेरी परवाह किसे है। अम्मी जान आप ऐसा क्यों सोचती हैं, बताएं इस मसले का क्या हल है। वादा करो मेरी बात मानोगे। जी अम्मी जान पक्का वादा। तो मान जाओ शादी के लिए, ताकि मैं जल्दी से अपनी एक और बेटी ले आऊँ। काशान शरारत से बोला, बस इतनी सी बात, आपकी बेटी यानी मेरी बहन, यार मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। नीलम बेगम ने घूरकर उसे देखा और एक थप्पड़ उसके कंधे पर मारा। बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम, हिबा ठीक कहती है, वो नाराज़गी से बोली। हर बार मेरी बात मजाक में उड़ा देते हो तुम। अच्छा अच्छा, पहले हिबा की तो शादी कर दें, फिर ले आइएगा अपनी बहू। बाकी का जुमला उसने अपने दिल में बोला। और मेरी बीवी, बस ठीक है, हिबा की शादी के बाद फौरन तुम्हारी दुल्हन ले आऊंगी। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे लड़की आपने ढूंढी हुई है। हाँ ढूंढी हुई है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कौन है, काशान ने हैरानगी से पूछा। इतनी जल्दी क्या है, बता दूंगी वक्त आने पर। और मुस्कुराकर वापस किचन में चली गईं। काशान बेबसी से उन्हें देखता रह गया और दिल में सोचने लगा, आखिर कौन होगी, आखिर कौन आने वाली है काशान की ज़िंदगी में। पर कौन जाने, पर कौन जाने। जब्बार खान के 3 बच्चे थे, तैमूर खान सबसे बड़े और फिर जरगुल और फिर सरदार खान। तैमूर खान की शादी उनकी तायाजाद से हुई। शादी के बाद वो इंग्लैंड चले गए और फिर वहीं के होकर रह गए, लेकिन जाने से पहले वो अपने इकलौते बेटे की मंगनी अपनी जान से अजीज भतीजी से कर गए थे। जरगुल की शादी उनके खालाजाद से हुई। शादी के 8 साल बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। उनके 2 बच्चे थे, जरिश और शबरेज। उनकी कफालत का जिम्मा जब्बार खान ने ले लिया और पेशावर में ही एक घर जरगुल के नाम कर दिया। जरगुल और शबरेज की पढ़ाई का जिम्मा उन्होंने लिया। जरिश ने अपना बीए कंप्लीट किया और घर में बच्चों को पढ़ाने लगी। शबरेज का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, तो जब्बार खान ने उसे एक दुकान बना दी, लेकिन वो उसे भी ठीक से नहीं चलाता था। उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में ना था। जब्बार खान के इंतकाल के बाद जरगुल की कफालत की जिम्मेदारी सरदार खान ने ले ली। सरदार खान की शादी नीलम बेगम से हुई, जो उनकी फुफाजाद थीं, और शादी के कुछ अरसे बाद काशान खान ने उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। और उसके 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और हिबा खान उनकी ज़िंदगियों में आई। हिबा ने बीए के बाद एमए इंग्लिश किया। हिबा की मंगनी बचपन में ही अपने ताया के इकलौते बेटे हारिस के साथ हो गई थी। अब शादी की तैयारियां दोनों घरों में ज़ोरों शोरों से जारी थीं। काशान ने अपना बीबीए कंप्लीट किया और इसके बाद एमबीए किया। सरदार खान का बिजनेस चलाने के साथ साथ उसने अपने एक दोस्त के साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया। उसका बिजनेस थोड़े ही वक्त में काफ़ी नाम कमा चुका था। ये सब उसकी मेहनत का नतीजा था। दादा जान मैंने खाना बना दिया है, अब मैं बाजार जा रही हूँ, मेहमानों के आने से पहले आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करना। फिर भी मैंने मुश्ताक चाचा को सब कुछ समझा दिया है। वो एक ही सांस में सब बोल गई। अच्छा जीनी, वो सब जरमीन को प्यार से जीनी कहते थे। पर बेटा ध्यान से जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना, हालात का पता है ना तुम्हें। जी जी दादा जान, मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी, मैं बच्ची नहीं हूँ। वो दादा जान की फिक्र देखकर मुस्कुरा पड़ी। अच्छा दादा जान, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। उसने उनके माथे पर बोसा दिया। फी अमान अल्लाह मेरी बच्ची। वो मुस्कुराकर बाहर की तरफ बढ़ी। रफीक साहब की नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया। कौन जाने कि कुछ होने वाला है, कौन जाने कि शाम गुजारना मुश्किल होगा, पर कौन जाने, पर कौन जाने। तुम्हारे हुस्न की कोई कीमत नहीं मुझ गरीब के पास, अगर मुफ्त में मुस्कुराऊंगी तो ताबेदार हूँ। अरे काश यार, क्या मसला है, तू हर वक्त इतना संजीदा क्यों रहता है। ये जो ज़िंदगी है ना, बार बार नहीं मिलती मेरे दोस्त, एंजॉय कर, खुश रहा कर, मज़े कर। राहील की बात पर काशान ने उसे देखा। काशान और राहील बचपन के दोस्त थे।
اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک دونوں نے اکٹھے پڑھا اور اب دونوں مل کر بزنس کر رہے تھے۔ اچھا مثلاً کیا کروں؟ تیری طرح لڑکیوں سے باتیں کروں اور ان بیوقوف لڑکیوں کو اور پاگل بناؤں؟ توبہ کر کاشی، میری اور سمن کی منگنی ہو گئی ہے، اور جن کی بات تو کر رہا ہے وہ بس میری یونیورسٹی کی دوستیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب وہ کچھ اور سمجھ کر بیٹھی تھی تو میرا کیا قصور ہے؟ تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کو ایسا ویسا رسپانس نہیں دیا، اور ویسے بھی ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، تو لڑکیوں کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچتا ہے؟ کتنی لڑکیوں نے دھوکہ دیا ہے آخر تمہیں؟ راہیل آخر میں چڑھ کر بولا۔ کاشان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ میں تو ایسا نہیں سوچتا، بس مجھے اعتراض ہے ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان پر یقین کرتی ہیں اور ایک لڑکے کے پیچھے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ کیا ہوا عروج کے ساتھ، یاد ہے تمہیں؟ ہر لڑکا تو سیریس نہیں ہوتا اور ایسی لڑکیاں کتنا نقصان اٹھاتی ہیں ایسے لڑکوں کے پیچھے۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اور جب انہیں احساس ہوتا ہے تو خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن عروج کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا قصور تھا۔ کتنا سمجھایا تھا سب نے اسے، پر وہ نہیں مانی۔ خیر یہ پتا کیا یہی وجہ ہے جو تو شادی نہیں کرنا چاہتا؟ یار ایک بات بتاؤں تو ہاں، شاید مجھے ڈر لگتا جو میری زندگی میں آئے اور وہ مجھ سے پہلے ہی کسی کے ساتھ انوالو رہ چکی ہو تو۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ کاشی یہ تو کہہ رہا ہے؟ راہیل نے حیران ہو کر کاشان کو دیکھا۔ تمہیں اللہ کے وعدے پر کوئی شک ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورت اور برے مردوں کے لیے بری عورت ہے، پھر اس سوچ کا مقصد؟ راہیل نے سوالیہ نظروں سے کاشان کو دیکھا۔ اللہ معافی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کاشان گھبرا گیا اور فوراً دل میں اللہ سے معافی مانگی۔ وہ انجانے میں غلط بات کر گیا تھا۔ ساتھ ہی بات بدل دی اور بولا، بس مجھے پیار پر یقین نہیں ہے یار۔ اچھا اور اگر تجھے کبھی کسی سے پیار نہیں عشق ہو گیا تو؟ راہیل نے شرارت سے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے یقین سے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تو انسان نہیں ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا، اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فوراً بولا، کیا انکل اور آنٹی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں۔ اوہو یار، میں نے یہ کب کہا ہے محبت ہی نہیں کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی سے تو کروں گا۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے نکاح کے بعد اللہ خود ہی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اپنے مطلب کی باتیں تو بڑے غور سے سنتا ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ کاشان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا چل پتا، اگر تجھے شادی سے پہلے کوئی لڑکی پسند آ جائے تو؟ ویسے تو ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن انسان ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور اگر ایسا ہوا تو کیا کرے گا؟ اس نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اگر ایسا ہوا تو اس لڑکی کے لیے رشتہ بھیجوں گا، اس نے پرسکون انداز میں کہا اور کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں جیسے کسی کا عکس ان میں بسا ہو اور ڈر ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور بولا، دیکھ یار، اسلام میں محبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس محبت کو پاک رکھنا ضروری ہے، اور اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو آپ جائز طریقے سے اسے اپنی زندگی میں حاصل کر لو۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے راہیل کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کوئی پسند ہے؟ راہیل نے سنجیدگی سے کہا۔ کاشان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ تو نے خود کہا اگر کوئی پسند آئی، یعنی کوئی ہے۔ ہاں البتہ اگر تو نہ بتانا چاہے تو وہ الگ بات ہے میرے دوست، پر میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیری رگ رگ سے واقف ہوں، اس نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ کاشان کا دل کیا کوئی چیز اٹھا کر راہیل کے سر پر دے مارے۔ تو اس کا مطلب ہوا مجھے کوئی پسند ہے، تم آج پاگل ہو گئے ہو، بس اور کوئی بات نہیں۔ اچھا تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے؟ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر کہا۔ ہاں نہیں ہے، خفگی سے کہتے ہوئے کاشان سامنے دیکھنے لگا۔ سوچ لے پھر، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ سوچ لیا میرے باپ، اب بس کر۔ کہاں کی بات کہاں لے گیا ہے؟ کاشان نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا چل میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں، اس نے شرارت سے کہا، اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ اے میرے اللہ، میرے دوست کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو جو بہت نیک ہو اور اسے بھی محبت کے نام سے چڑ ہو، لیکن میرا بیچارہ، ارے نہیں بیچارہ نہیں، چالاک دوست اس حسین لڑکی سے محبت کر بیٹھے، پر وہ حسین لڑکی بہت مشکل سے مانے، پر مان جائے، ورنہ یہ شخص جو شکل سے بہت معصوم اور شریف لگتا ہے مجھے جان سے مار دے گا، اس نے بیچارگی سے کہا۔ بس ہمارا مستقبل کا بھابھی تھوڑا سا اسے تنگ ضرور کرے گا۔
پھر اسے پتہ چلے عشق کی وادی میں قدم رکھنا اور جنگ کے میدان میں قدم رکھنا ایک ہی بات ہے۔ آمین۔ اب خوش ہے تو؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، جیسے اس کے کہنے پر ہی دعا کر رہا ہو۔ وہ جو اتنی دیر سے اپنی ہنسی دبا کر بیٹھا تھا، کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں اب خوش ہوں، بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ توبہ ہے یار، تو نہ صرف بہت بڑا ڈرامے باز بلکہ بہت بڑا کمینہ انسان بھی ہے۔ ویسے یہ جنگ کا کیا سین ہے؟ بیٹا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عشق جس طرف نگاہ کر گیا، عشق جس طرف نگاہ کر گیا، چوپڑی ہو یا محل تباہ کر گیا۔ اس نے بڑی ادا سے شعر پڑھا۔ اچھا اب بس کرو، یہ شعر و شاعری بعد میں کر لینا، میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ چلو جلدی کرو۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بندہ تعریف ہی کر دیتا ہے شعر کی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ آ کر دوں گا، اب چلو جلدی۔ جلدی میں کہتا ہوا وہ اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ راہیل منہ بنا کر رہ گیا اور اپنا موبائل اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ لیکن کون جانے، مذاق بھی کی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے، کیونکہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اور وہ وقت کون سا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی۔ لائبریری سے بک ایشو کروا کے وہ باہر آئی تھی۔ ہاتھ میں بکس ہونے کی وجہ سے وہ سامنے دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، جس کی وجہ سے اس کا توازن برقرار نہ رہا اور وہ گرتے گرتے بچی، لیکن بکس اس کے ہاتھ سے گر گئیں۔ اس نے غصے سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ ایک لڑکا جو وہاں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً آگے آیا اور بک اٹھا کر اسے دینے لگا۔ یہ لے میم آپ کی بکس، ساتھ ہی بولا دھیان سے چلا کریں۔ زرمین اس کی بات سن کر حیران ہو گئی اور غصے سے بولی، ایک تو غلطی بھی خود کی ہے اور نصیحت بھی آپ مجھے دے رہے ہیں۔ وہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں محترمہ، میری غلطی؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا اور حیرت سے بولا۔ زرمین نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی بھی ناسمجھی کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمین نے اپنے پاؤں کے پاس پڑا پانی کے بوتل کا ڈھکن اٹھایا اور اس کے سامنے دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ بات سمجھ آنے پر وہ بولا، ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ تو… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، زرمین اس کی بات کاٹ کر بولی، توبہ ہے، آپ جھوٹ تو کم بولیں، پانی کی بوتل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے۔ سب پتا ہے مجھے، آپ جیسے لڑکے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بعد میں لڑکی کی مدد کر کے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگا کہ زرمین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ویسے شکل سے تو اچھے خاصے ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر بھی حرکتیں… اللہ میری توبہ، پتہ نہیں کیا ہوگا آج کل کی جنریشن کا۔ افسوس سے کہتے ہوئے اپنی بکس اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ وہ جو اپنی صفائی میں کچھ بولنے لگا تھا، اس کی آخری بات سن کر مسکرا پڑا اور بولا، تو آپ ٹینشن نہ لینا آج کل کی جنریشن کی، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر اسی کے انداز میں بولا۔ زرمین کچھ بولنے لگی کہ وہ فوراً بولا، دیکھیے محترمہ، آپ بہت کچھ بول چکی ہیں اور میں اپنی عادت کے خلاف آپ کی بہت سی غلط باتیں چپ کر کے سن چکا ہوں، کیونکہ میں عورت کی عزت کرتا ہوں۔ پہلے آپ میری بات سنیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ بوتل میری نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور دوسری بات، مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ایسی فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تو بیوٹیفل گرل، آئندہ دیکھ کر چلنا، اوکے بائے۔ اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ جو اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، اس کے پشتو میں بولنے والے الفاظ سن کر فوراً بولی، او مسٹر، ایک منٹ رکو ذرا۔ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو اب بھی کچھ رہتا ہے، مجھے پاگل سمجھا ہے آپ نے؟ یہ جو پشتو میں مجھے کہا ہے بتانا پسند کریں گے؟ زرمین نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ پٹھان نہیں ہیں؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا۔ اپنے سوال کے جواب کی جگہ الٹا اس کا سوال سن کر زرمین کا دل کیا یہ بھاری بکس اس کے سر پر مار دے۔ زرمین نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ آپ پاگل ہیں کہ جان پوچھ کر بن رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے میں… وہ ایک دم چپ ہو گئی، ایک لمبا سانس لیا اور بولی، میں کیوں بتاؤں کہ میں پٹھان ہوں کہ نہیں؟ آپ سے جو پوچھ رہی ہوں آپ وہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا، اچھا تو میں بھی کیوں بتاؤں میں نے کیا کہا؟ اس نے اپنے کندھے اچکا کر کہا، بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، جو بھی کہا ہے آپ نے خود ہی ہوں گے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے کہ راہیل کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کاشی حد کرتا ہے یار، مجھے لگا تو میری پانی کی بوتل لے کر بھاگ گیا ہے،
پھر میں نے سوچا تو ایسی حرکت تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر مجھے خیال آیا تو ایسا کر بھی سکتا ہے۔ اپنی بات پر ہنستے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے کاشان کو دیکھا۔ کاشان نے سکون کا سانس لیا اور زرمین کا دھیان اس بات سے ہٹانے کے لیے فوراً بولا، یہ وہ محترمہ ہیں جو آپ کی وجہ سے گرتے گرتے بچیں۔ یار راہیل، شرم آنی چاہیے، کوئی بوتل کا ڈھکن اس طرح بیچ راستے میں پھینکتا ہے۔ اس نے افسوس سے راہیل کو دیکھا۔ راہیل نے گھور کر کاشان کو دیکھا۔ اس سے پہلے راہیل کچھ بولتا زرمین بول پڑی اور کاشان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور اپنے آپ پر حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں بولا۔ وہ تو پشتو صرف ماما جان کے ساتھ ہی بولتا تھا کیونکہ اس کے سارے دوست اردو سپیکنگ تھے، لیکن بولا بھی تو میں پاگل ہو گیا ہوں۔ سر جھٹک کر وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا تو آپ ہیں وہ عظیم انسان، ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ فرض کریں میری جگہ کوئی بزرگ ہوتے تو گر بھی جاتے اور چوٹ بھی لگوا بیٹھتے، بتائیے ان کا نقصان کون پورا کرتا؟ یہ سامنے ڈسٹ بن پڑے ہیں، بس 2 قدم کے وہاں جانے کی زحمت نہیں کی آپ نے، بہت بری بات ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی نو میری غلطی ہے، بٹ آئی ایم ریئلی سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ میم ہم میٹنگ سے نکلے، بہت پیاس لگی تھی، بس بے دہانی میں غلطی ہو گئی، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس کی اداکاری دیکھ کر کاشان کا دل کیا اسے آسکر ایوارڈ سے نوازے۔ اسے شرمندہ دیکھ کر زرمین کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، ساتھ ہی اپنے لہجے کو کچھ بہتر بنا کر بولی، کوئی بات نہیں، آپ اپنی غلطی مان رہے ہیں، اچھی بات ہے، بس آئندہ خیال رکھیے گا۔ راہیل ایک دم جوش میں آیا، جی ضرور، ویسے آپ کیا ٹیچر ہیں، لیکچر کافی اچھا دیتی ہیں۔ زرمین کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر فوراً بولا، اوپس سوری، بس بنا سوچے سمجھے بول دیتا ہوں۔ زرمین زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، اب آپ میری کار کے آگے سے ہٹو گے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اوہ ہاں سوری، راہیل معذرت کرتا ہوا سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ابھی اسے مال بھی جانا تھا اور شام ہو رہی تھی، جبکہ وہ دادا جان سے کہہ کر آئی تھی وہ شام تک آ جائے گی۔ کاشان اور راہیل اپنے بزنس کے سلسلے میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ لائبریری کے ساتھ ہی ایک کیفے میں ان کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ ابھی باہر آئے تھے کہ ساتھ والی شاپ سے راہیل نے پانی کی بوتل لی اور بے خیالی میں پانی کی بوتل کا ڈھکن اتار کر پیچھے پھینک دیا۔ ابھی وہ پانی پینے ہی لگا تھا کہ اس کا فون آ گیا اور وہ پانی کی بوتل کاشان کو پکڑا کر فون سننے کے لیے سائٹ پر چلا گیا۔ کاشان ابھی مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے سے آتی لڑکی پر پڑی جس کے ہاتھ میں کافی بکس تھیں، جس کی وجہ سے وہ نیچے دیکھ کر چل نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم وہ لڑکھڑائی اور بک اس کے ہاتھ سے گر گئیں۔ کاشان فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، پر کسے پتا تھا یہ مدد کاشان کو بھاری پڑ جائے گی۔ زرمین کے جانے کے بعد راہیل نے کاشان کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھا اور بولا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے تو میرا دوست نہیں دشمن ہے۔ جب خود غلطی مان کے معافی مانگ چکا تھا تو میرا نام لینا ضروری تھا۔ اتنی پیاری لڑکی کے سامنے شرمندہ کروا دیا، ہائے کیا سوچ رہی ہوگی وہ انجان اور حسین لڑکی۔ کاشان نے اپنا موبائل بند کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب یہ تمہیں سمن بھابھی بتائیں گی جب میں انہیں یہ ریکارڈنگ بھیجوں گا۔ راہیل کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا، یار میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ بیچاری تو میری بہن کی طرح تھی، قسم سے یار۔ اس کی بات پر کاشان کا کہکا بے ساختہ تھا، اچھا پھر اتنی ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، آئی ایم ریئلی سوری وغیرہ وغیرہ، وہ اسی کے انداز میں منہ بنا کر بولا۔ راہیل ہنس پڑا، یار پتا تو چلے لڑکی کو پڑھا لکھا ہوں، یہ پینٹ کوٹ ایسے ہی نہیں پہنا، وہ بڑی ادا سے بولا۔ کاشان کا کہکا ہوا میں گونج گیا، کاشان تو مذاق کر رہا تھا نا؟ نہیں میں نے ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا تو کچھ فضول ہی بولے گا۔ کاشان نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، یار قسم سے وہ لڑکی میری بہن جیسی تھی، بلکہ اگر میری کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی، کتنا معصوم اور پاکیزہ چہرہ تھا، بہت خوش قسمت ہوں گے اس کے والدین۔ یہ بات اس نے سچے دل سے بولی تھی۔ ہاں بہت بڑی فلم ہے تو، اچھا چل نہیں بھیجوں گا سمن کو، پر اپنے پاس تو رکھوں گا، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب جلدی چل، مجھے گھر جانا ہے، شام ہو رہی ہے۔ ہبا اکیلی ہے گھر پر؟ کیوں انکل آنٹی کہاں ہیں؟ راہیل نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ دادا جان کے گھر کارڈ دینے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں ساتھ ہی لے آئیں۔ وہ رفیق صاحب کو دادا جان کہتے تھے کیونکہ جبار خان کی ڈیتھ کے بعد رفیق صاحب کاشان اور ہبا کو بالکل زرمین کی طرح پیار کرتے تھے۔ اچھا تو کیا زرمین واپس نہیں آئی؟ سنا تو تھا کہ آ رہی ہے، پر پتہ نہیں آئی کہ نہیں، وہ پہلے جیسی ہوئی کہ نہیں۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا، کاش میں ان 6 سالوں میں اس کے پاس ہوتا،
اور اس کا ساتھ دیتا۔ کاش میں ملک سے باہر پڑھنے نہ گیا ہوتا۔ پتہ نہیں اب وہ کیسی ہوگی، دوبارہ زندگی کی طرف پلٹی ہوگی کہ نہیں۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے صبر دے اور اس کی آزمائش ختم کرے۔ وہ بولتے بولتے کہیں کھو گیا تھا۔ بات کرتے ہوئے نہ صرف اس کے لہجے میں اداسی اور فکر تھی بلکہ اس کے چہرے پر بھی فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ راہیل نے آمین کہا اور اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے بولا، ویسے کاشان، جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے کبھی تم سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ تو تم لوگوں کے گھر بھی زیادہ تر تب آئی تھی جب تم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس کی دوستی صرف ہیبا کے ساتھ تھی۔ پھر اتنی فکر اور ساتھ دینے کی باتیں، کیا چکر ہے میرے دوست؟ وہ شرارت سے بولا۔ کاشان نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور دانت چبا کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری سلام دعا بہت اچھی تھی، اور جہاں تک میری غیر موجودگی میں آنے کی بات ہے، وہ تو جس وقت وہ فری ہو کر آتی تھی اس وقت میں پڑھنے گیا ہوتا تھا، وہ خاص طور پر اس وقت نہیں آتی تھی، سمجھے؟ اور جہاں تک دوستی کا تعلق ہے، تمہیں پتہ ہے ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور یہی سوچ میری اور اس کی تھی۔ ویسے بھی میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے نامحرم ہیں، تو دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پر ہم جب بھی ملتے اچھے اخلاق سے ملتے۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکا، اور جہاں تک ساتھ دینے کی بات ہے تو انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ویسے بھی وہ نہ صرف میرے بابا جان کے بہترین دوست کی بیٹی بلکہ میرے دادا جان کے بہترین دوست کی پوتی بھی ہے، اور آپ کسی کی مدد اپنا فائدہ دیکھ کر نہیں کرتے۔ کوئی مر رہا ہو تو میں پہلے سوچوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو پھر لعنت ہے میرے انسان ہونے پر۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے اتنے لمبے جواب پر راہیل کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ ارے تم اتنی وضاحت کیوں دے رہے ہو؟ بس کہہ دو ایسا کوئی چکر نہیں تھا، تمہارا تو وہ حساب ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ کاشان نے کھا جانے والی نظروں سے راہیل کو دیکھا اور راہیل کا کہکا گاڑی میں گونج گیا۔ نیند تو خواب ہے اور ہجر کی شب خواب کہاں؟ اس اماوس کی گھنی رات میں مہتاب کہاں؟ رنج سہنے کی میرے دل میں تب و تاب کہاں؟ اور یہ بھی ہے کہ پہلے سے وہ احساب کہاں؟ میں بھنور سے تو نکل آئی اور اب سوچتی ہوں موج ساحل نے کیا ہے مجھے غرقاب کہاں؟ میں نے سونپی تھی تجھے آخری پونجی اپنی، چھوڑ آیا ہے میری ناؤ، تہے آب کہاں ہے رواں آگ کا دریا میری شریانوں میں، موت کے بعد بھی ہو پائے گا پایاب کہاں؟ بند باندھا ہے سروں کا میرے دہقانوں نے، اب میری فصل کو لے جائے گا سیلاب کہاں؟ مشتاق کہاں ہو؟ کب سے بلا رہا ہوں۔ رفیق صاحب کی آواز پر مشتاق کچن سے باہر آیا۔ جی صاحب، آپ نے بلایا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، زینی بیٹی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، 2 گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی، اب 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اور شام بھی ہونے والی ہے، فون کرو زرمین کو۔ صاحب میں نے انہیں فون کیا تھا پر وہ اپنا فون گھر پر ہی بھول گئی ہیں، آپ فکر نہ کریں وہ آ جائیں گی، انہیں لائبریری بھی جانا تھا اور پھر انہیں ڈینس مال بھی جانا تھا۔ مشتاق نے پشاور کے مشہور مال کا نام لیا۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ آنے دو ذرا اسے، کان کھینچوں گا اس کے، جب فون لے کر نہیں جانا تو رکھا کیوں ہے؟ مہمان بھی آنے والے ہیں۔ ابھی ان کی بات منہ میں تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر انہوں نے مشتاق کو کہا، جاؤ دیکھو کون ہے، کہیں زینی نہ ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہی تھے کہ سردار خان کی آواز پر کھڑے ہو گئے۔ سردار خان ان کے گلے لگے اور بولے، کیسے ہیں بابا جان؟ آپ تو اپنے بیٹے کو بھول ہی گئے، پوتی کی شادی ہے، آپ کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ ارے سانس تو لے لو برخوردار، باپ کبھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتا، اور تم تو بالکل میرے بابر کی طرح ہو، بس زرمین کا انتظار تھا، وہ آ گئی ہے، کل ہی اسے لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا اور ہبا بیٹی کی رخصتی کے بعد ہی واپس آؤں گا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، ارے واہ، زرمین آ گئی ہے، کہاں ہے اور کل کیوں؟ آپ ابھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ نیلم بیگم فوراً بولی۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر رفیق صاحب مسکرا پڑے۔ ہاں ہاں بہو، آج ہی چلے جائیں گے، زرمین بازار گئی ہے، بس ابھی آتی ہی ہوگی۔ ایک دم مشتاق کمرے میں آیا، وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا مشتاق؟ سردار خان نے پوچھا۔ ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ زرمین بیٹی جس مال میں گئی تھی وہاں دھماکہ ہوا ہے۔ رفیق صاحب کو تو لگا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، وہ صوفے پر گر گئے۔ سردار خان نے فوراً انہیں پکڑا۔ نیلم بیگم فوراً پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ سردار، پھر سے نہیں، اس بار نہیں، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں اللہ تعالیٰ، پھر آزمائش نہیں۔ سردار خان کے لیے انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں بابا جان، اللہ بہتر کرے گا اور انشاءاللہ زرمین خیریت سے ہوگی۔ اس بار وقت اپنے آپ کو نہیں دہرائے گا، مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ اپنے بندے کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ آپ میرے ساتھ کمرے میں چلیں، اور نیلم تم ہبا کو فون کرو،
کاشان کو لے کر جلدی یہاں آ جائے، پھر میں اور کاشان جا کر زرمین کو ڈھونڈتے ہیں۔ مشتاق، تم بابا جان کی دوائیاں لے کر جلدی آؤ۔ کیا وقت پھر اپنے آپ کو دہرائے گا؟ کیا پھر کوئی لمبی آزمائش؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا 6 سال پہلے؟ پر کون جانے۔ سوچا نہ تھا میرے جنون کا، عشق کا یہ عالم ہوگا۔ اس کا خیال، اس کا چہرہ میرے مسکرانے کی وجہ بھی ہوگا۔ کاشان لان میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے بار بار آج دوپہر والی لڑکی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ نمودار ہو رہی تھی۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ایک انجان لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ ہبا کی آواز پر اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ لالا، کیا بات ہے جو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں، اس نے تجسس سے پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ، امی واپسی کا کچھ بتا کر گئی ہیں؟ نہیں، بس ابھی فون آیا تھا آپ کا پوچھنے کے لیے، تو کہہ رہی تھی دادا جان اور زرمین کو ساتھ لے کر ہی آئیں گی۔ زرمین آ گئی؟ کب آئی؟ کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ اللہ لالا، سانس تو لے لو، اسے آئے ابھی دوسرا دن ہی ہوا ہے۔ میں تو خود اتنی خوش ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ 6 سال، پتہ نہیں کیسی ہوگی اب۔ خیر پیاری تو وہ پہلے بھی تھی، اب تو اور بھی ہو گئی ہوگی، ہے نا لالا؟ اس نے کاشان کی بھی رضامندی چاہی۔ پتہ نہیں، ہاں ہو گئی ہوگی۔ اچھا ذرا ایک کپ چائے تو لا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا ابھی لاتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ہبا کے جانے کے بعد اس نے چیئر سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے بازو ان پر رکھ لیا، لیکن آنکھیں بند کرتے ساتھ ہی اس کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آ گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ گیا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ لالا، اندر سے آواز آئی۔ کیا ہوا ہبا؟ وہ فوراً اندر گیا۔ لالا، وہ ماما کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی تھیں فوراً دادا جان کے گھر آؤ، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے گڑیا؟ ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، یہ تو پتہ نہیں، پر ماما پریشان لگ رہی تھیں، اللہ خیر کرے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، جاؤ کپڑے بدل کر آؤ۔ کپڑے بدل کر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس نے ہبا سے زیادہ خود کو تسلی دی، کیونکہ پریشان تو وہ بھی ہو گیا تھا۔ ان کے یہاں جب شادی کی تاریخ رکھ لی جائے تو دلہن شادی سے پہلے گھر سے باہر نہیں جاتی، بہت ضروری ہو تو مغرب سے پہلے تک گھر جا سکتی تھی، اور اس طرح ماما کا بلانا۔ کاشان کا دھیان سب سے پہلے زرمین کی طرف گیا، لیکن اس نے خود کو جھٹلا دیا۔ نہیں، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، میں ایسے ہی فضول سوچ رہا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں لے کر باہر نکل گیا۔ کون جانے اس کا خیال سچ ہونے والا ہے، پر کون جانے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا، میری شب و روز یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ بابا جان دوائی لے لیں ورنہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ کاشان آتا ہی ہوگا، پھر ہم جا کر زرمین کو ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوگی۔ انہوں نے رفیق صاحب سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ کیسے صبر کروں سردار، اب صبر نہیں ہوگا۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے سردار، ایک بار پہلے بھی وقت نے مجھے توڑ دیا تھا، تب تم لوگوں نے مجھے سنبھال لیا، لیکن اب مجھ میں کوئی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور اب تو شاید تم لوگ بھی مجھے سنبھال نہ پاؤ۔ ان کی آواز میں بے تحاشا کرب تھا۔ بابا جان آپ برا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے زرمین اس مال میں گئی ہی نہ ہو، یا دھماکے سے پہلے وہاں سے نکل گئی ہو، یا ہو سکتا ہے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہو، اسی لیے ابھی تک نہیں آئی۔ رفیق صاحب نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں مجھے جھوٹی تسلی نہ دو۔ بابا جان آپ اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، چلیں میرے ساتھ، دوائی لے لیں۔ آپ اپنی بیٹی کی بات نہیں مانیں گے کیا؟ نیلم بیگم نے بہت امید اور مان سے کہا۔ ان کی امید نہیں ٹوٹی، رفیق صاحب نے دوائی لے لی اور کچھ دیر بعد ان پر نیند طاری ہو گئی، کیونکہ سردار خان نے ان کی دوائی میں 2 گولیاں نیند کی ملا دی تھیں تاکہ وہ سو جائیں، ورنہ جتنا اس بارے میں سوچیں گے، پریشان ہوں گے، اور ٹینشن لینے سے کہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ آپ نے ہبا کو فون کر دیا؟ سردار خان کمرے سے باہر آتے ہوئے بولے۔ جی کر دیا تھا، پر کچھ بتایا نہیں، ایسے ہی پریشانی میں گاڑی تیز نہ چلائے کاشان۔ اچھا کیا، بس اللہ زرمین کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، انہوں نے پریشان لہجے میں کہا۔ آمین، نیلم بیگم نے دل میں کہا۔ ٹی وی لگاؤں، پتہ تو چلے کیا صورتحال ہے، سردار خان نے کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹی وی آن کیا۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ہم انہیں بتاتے چلیں، پشاور کے مشہور مال ٹینز میں کچھ دیر پہلے دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ کچھ بھی کہنا اس وقت ممکن نہیں ہے کہ دھماکہ ٹائم بم تھا۔
کہ خودکش۔ مزید اس بارے میں جاننے کے لیے ہم اپنے نمائندے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ خاور، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ثنا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ خاور، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں دھماکہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور کیا یہ دھماکہ خودکش تھا کہ ٹائم بم، اور اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی ثنا، جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جینس مال میں موجود ہوں اور یہاں میری کسی عینی شاہد سے بات ہوئی ہے جن کے مطابق 6:40 پر یہاں دھماکے کی آواز سنی گئی، اور پولیس اہلکار کے مطابق ٹوٹل 2 دہشت گرد تھے جنہوں نے مال میں گھسنے کی کوشش کی۔ ایک دہشت گرد کو گیٹ پر ہی ایک جانباز پولیس اہلکار نے زخمی کر دیا، لیکن دوسرا دہشت گرد مال کے اندر گھس گیا اور اندر آتے ہی مال کے گراؤنڈ فلور پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کی وجہ سے مال کے اوپر والے حصے اور عمارت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، پر گراؤنڈ فلور پر تھوڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ثنا، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ویکنڈ نہ ہونے کی وجہ سے آج یہاں رش کافی کم تھا، جس کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، اور ہماری اطلاع کے مطابق زخمیوں کو CMH پشاور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ خاور آپ کا ہمیں صورتحال سے آگاہ کرنے کا۔ اب ہم اپنے دوسرے نمائندے سے بات کرتے ہیں جو اس وقت CMH پشاور میں موجود ہیں اور ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی طلحہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ثنا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ طلحہ، کیا آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ کتنے زخمی CMH میں لائے گئے ہیں اور یہاں کی صورتحال کیا ہے اور ہلاک ہونے والوں کی کیا تعداد ہے؟ جی ثنا، جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے میں انہیں بتاتا چلوں، میں اس وقت CMH پشاور میں موجود ہوں جہاں دھماکے میں زخمی ہونے والے لوگوں کو لایا گیا ہے۔ زخمیوں کی تعداد 20 سے 25 کے درمیان بتائی جا رہی ہے، جن میں 5 عورتیں، 2 بچے اور 18 مرد ہیں، اور ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک ہلاک ہونے والی خواتین میں سے 3 عورتیں اور 2 مرد شامل ہیں۔ بہت شکریہ طلحہ۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے نمائندے طلحہ ہمیں CMH پشاور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس واقعے کو 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ KP کے میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور آج کے ہونے والے دردناک واقعے پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ سردار خان نے TV بند کر دیا اور بولے، میں CMH جا رہا ہوں، کاشان جیسے ہی آئے اسے وہاں بھیج دینا۔ نیلم بیگم کو کہہ کر انہوں نے مشتاق کو آواز دی، جی صاحب۔ زرمین بیٹی کا فون کہاں ہے؟ مجھے لا کر دو۔ جی میں ابھی لایا، کہہ کر زرمین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ موبائل لا کے مشتاق نے سردار خان کو دیا، انہوں نے اس میں سے زرمین کی تصویر نکالی۔ یہ تو بالکل زرتشا بھابھی پر گئی ہے، ماشاءاللہ، نیلم بیگم بولی۔ سردار خان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، پر ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں جا رہا ہوں اور کاشان کو یہ تصویریں واٹس ایپ کر دوں گا، وہ جیسے ہی یہاں آئے اسے سب بتا کر CMH بھیج دینا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا دھیان رکھیے گا، انہوں نے فکرمندی سے کہا۔ سردار خان نے ہاں میں سر ہلایا اور باہر نکل گئے۔ نیلم بیگم نے دل ہی دل میں زرمین کی سلامتی کی دعا کی۔ عجیب سی خاموشی ہے، اداس میرا دل ہے، عجیب سا احساس ہے، تجھے کھو دینے کا ڈر ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ گھڑی کی سوئی کی آواز بھی صاف سنی جا سکتی تھی۔ کاشان اور ہبا اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ ہبا کی آواز سے خاموشی ٹوٹی۔ بھائی سب ٹھیک ہوگا نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں میری جان، سب ٹھیک ہوگا، تم فکر نہ کرو، کاشان نے اسے تسلی دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کاشان نے گاڑی رفیق صاحب کے گھر کے باہر روکی اور دونوں گاڑی سے اترے۔ دروازہ کھولا، ہبا کے دل کو کچھ ہوا، وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اندر بڑھی، کاشان بھی اس کے پیچھے تھا۔ دونوں آئے تو سامنے صوفے پر ہی نیلم بیگم بیٹھی نظر آ گئیں۔ ماما، ہبا کی آواز پر انہوں نے ان دونوں کو دیکھا اور فوراً کاشان کے گلے لگ گئی۔ اتنی دیر کا ضبط ٹوٹ گیا اور آنسو لاڑیوں کی صورت بہہ نکلے۔ کیا ہوا ہے امی؟ مجھے آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کاشان پریشان ہو گیا تھا۔ جاؤ ہبا، پانی لے کر آؤ، اور امی آپ یہاں بیٹھیں، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے، بابا اور دادا جان کہاں ہیں؟ نیلم بیگم نے ساری بات بتا دی۔ ہبا بھی رونے لگی۔ کاشان کو لگا اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ کیا ہو گیا ہے ہبا؟ بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو، یہ وقت رونے کا نہیں، دعا کرنے کا ہے، اور تم ایسا کرو گی تو ماما اور دادا جان کو کون سنبھالے گا؟ تم تو میری بہادر بہن ہونا۔ اس نے ہبا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ سوری بھائی، ہبا نے اچھی طرح اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، امی میں جا رہا ہوں، آپ دعا کرنا، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لے کر کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کاشان اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا، آپ کے بابا جان نے زرمین کی تصویر آپ کو بھیجی ہے،
تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو، آپ دیکھ لینا۔ اچھا امی جان، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور باہر نکل گیا۔ سردار خان CMH پہنچے۔ ہر جگہ افراتفری تھی، ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ انہوں نے سارے وارڈ چیک کیے اور پھر ڈیڈ باڈیز بھی چیک کر لی تھیں۔ ان میں زرمین نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، لیکن اب یہ پریشانی تھی کہ آخر زرمین ہے کہاں؟ رات کے 11 بج رہے تھے اور اسے گئے ہوئے 9 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زرمین کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دوسری بیل پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جنید خان، میں سردار خان بول رہا ہوں۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ وعلیکم السلام، میں تو اس وقت اپنے آفس میں ہی ہوں۔ سب خیریت ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں یار، خیریت نہیں ہے، بس میں تمہارے آفس آ رہا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کاشان کا نمبر ملایا۔ جنید خان سردار خان اور بابر خان کا بہت اچھا دوست تھا اور پڑھائی کے بعد اس نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ اسے بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا، پر نظر ویک ہونے کی وجہ سے اسے آرمی میں نہیں رکھا گیا تو اس نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ وہ ایک بہت ایماندار پولیس آفیسر تھا اور اپنی اچھی کارکردگی سے بہت جلد DCO پشاور بن گیا تھا۔ تم کبھی نہ میری آزمائش کر سکو گے، جان سے زیادہ کیا فرمائش کر سکو گے؟ پیار کرتے ہیں اتنا جتنا سمندر میں پانی، کیا سمندر کی تم پیمائش کر سکو گے؟ کاشان نے باہر آ کر اپنا موبائل نکالا اور اپنا واٹس ایپ آن کیا۔ تصویر دیکھتے ہی اسے لگا اس کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ آج زرمین سے ملا اور اسے پہچانا ہی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں اللہ تعالیٰ، اب اسے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ، اب ایسا کچھ نہ ہو جسے ہم میں سے کوئی برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی سوچ کا تسلسل فون کی بیل پر ٹوٹا۔ السلام علیکم بابا جان، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو کاشان تم؟ بابا جان، میں بس نکل رہا ہوں، 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچوں گا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ نہیں، ایسا کرو تم جنید خان کے آفس آ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، باقی بات وہاں ہوگی۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں وہیں آتا ہوں۔ کیا زرمین کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں بیٹا، تم بس جلدی سے آؤ۔ ان کی آواز میں نا امیدی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بابا جان۔ ان کی نا امیدی والی آواز سن کر کاشان کو اپنی امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس نے گاڑی تیزی سے گیٹ سے باہر نکالی اور تیز گاڑی چلاتا ہوا جنید خان کے آفس پہنچا اور سیدھا ان کے کمرے میں چلا گیا جہاں سردار خان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سردار خان نے جنید خان کو ساری بات بتا دی۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کچھ بندوں کو فون کیا اور پھر سردار خان کو دیکھ کر بولے، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ رفیق صاحب کے ساتھ پہلے بابر اور زرتشا بھابی اور اب زرمین، اس نے افسوس سے کہا۔ سردار خان فوراً بولے، اللہ نہ کرے زمین کے ساتھ ویسا کچھ ہو۔ ہاں ہاں، اللہ نہ کرے، میں تو بس ایسے ہی بات کر رہا تھا، نظر ہی لگ گئی ہے رفیق صاحب کے گھر کو، اللہ رحم کرے ان پر۔ آمین آمین۔ کوئی امید ہے کب تک کوئی اچھی خبر ملے گی؟ امید تو ہے، باقی تم دعا کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ انشاءاللہ۔ ساتھی کاشان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سلام کیا۔ ساتھی بولا، کچھ پتہ چلا؟ جنید خان نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ جنید نے کچھ بندوں کو کہا تو ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ کاشان کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ جنید خان کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، ہاں، اچھا وہی گاڑی ہے؟ اچھا گاڑی خالی ہے کہ کچھ ملا؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو آس پاس سے پتہ کرو اور مال کی CCTV فوٹیج بھی نکلواؤ اور چیک کرو، ٹھیک ہے؟ اور کسی بندے کے ہاتھ وہ گاڑی یہاں بھیج دو، اور ہاں، اپنے کچھ بندوں کو مین گیٹ پر اور کچھ بندوں کو بیک گیٹ پر تعینات کرو، کچھ اہلکاروں کو وہاں کے قریبی ہسپتالوں میں بھی بھیجو، جیسے ہی کوئی خبر ملے مجھے فوراً بتانا، ٹھیک ہے؟ چلو اب تم اپنا کام کرو، اللہ حافظ۔ کس کا فون تھا جنید، کچھ پتہ چلا؟ سردار خان نے بے چینی سے پوچھا۔ میرے ایک بندے کا فون تھا، اسے زرمین کی گاڑی ملی ہے مال کے پارکنگ سے، گاڑی میں سے کچھ بکس ملی ہیں اور بس گاڑی لاک تھی، یعنی یا تو زرمین ابھی بھی مال میں کہیں ہے یا باقی کی بات انہوں نے ادھوری چھوڑ دی۔ سردار خان فوراً اس کی بات کاٹ کر بولے، نہیں جنید، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ان کی آواز کپ آ رہی تھی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ جنید خان نے ایک خاموش نظر سردار خان پر ڈالی اور بولے، کاشان، میرا ایک بندہ زرمین کی گاڑی لے کر آ رہا ہے، تم چاہو تو گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، نہ ہی اس میں سے کچھ ایسا ملا ہے جو ہمیں زرمین تک لے جائے، اور اب تم سردار کو لے کر گھر جاؤ، وقت کافی ہو گیا ہے، 2 بج رہے ہیں، جیسے ہی مجھے کوئی اطلاع ملے گی میں خود بتا دوں گا۔ کاشان نے ہاں میں سر ہلایا۔
کچھ دیر بعد ہی جنید خان کا بندہ گاڑی لے آیا تھا۔ کاشان خان اور سردار خان زرمین کی گاڑی میں بیٹھ گئے، جبکہ کاشان نے اپنی اور سردار خان کی گاڑی جنید خان کو کہہ کر اپنے گھر بھجوا دی تھی۔ واپسی پر گاڑی میں عجیب سی دل دہلانے والی خاموشی تھی، جس میں صرف وحشت ہی وحشت تھی۔ گاڑی گھر کے دروازے کے باہر رکی تو سردار خان نے کاشان کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں میں اندر نہیں جا سکتا۔ کاشان نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انہیں تسلی دی، میں ہوں نا بابا جان، کچھ نہیں ہوگا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ کیسے جاؤں کاشان، میں کیسے جاؤں؟ میں بابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، 13 گھنٹے ہو گئے ہیں، زرمین کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ میں نے بابا جان سے وعدہ کیا تھا میں زرمین کو لے کر آؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، دادا جان کو میں سنبھال لوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے زرمین بالکل خیریت سے ہوگی، اور میرا دل کہتا ہے وہ بہت جلدی مل جائے گی۔ اس کے لہجے میں امید تھی، جس نے سردار خان کو کچھ حوصلہ بخشا۔ زرمین، میری بچی زرمین، وہ نیند میں بڑبڑا رہے تھے۔ دادا جان، میں ہوں ہبا، آپ ٹھیک ہیں نا دادا جان؟ ہبا، میری بچی، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، ابھی میں نے دیکھا زرمین کہیں چلی گئی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ کہاں ہے زرمین؟ اسے بلاؤ، میری بچی کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اسے ڈانٹنا ہے کہ آئندہ اکیلی باہر نہ جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ دادا جان، سنبھالیں خود کو، دادا جان آپ تو بہت بہادر ہیں نا، اللہ پر بھروسہ رکھیں دادا جان، بابا جان اور لالا گئے ہیں زرمین کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں ہبا، آدھی رات ہو گئی ہے، شام کا کہہ کر گئی تھی، بولی تھی دادا جان آپ فکر نہ کرنا، میں آ جاؤں گی۔ اور گیٹ کھلنے کی آواز پر رفیق صاحب فوراً اٹھے اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ہبا بھی فوراً ان کے پیچھے آئی۔ ڈرائنگ روم میں نیلم بیگم پہلے سے جا نماز پر موجود تھیں۔ پہلے کاشان اور پھر سردار خان اندر داخل ہوئے، جہاں بہت سے چہرے ان کے منتظر تھے۔ کاشان، کہاں ہے زرمین؟ سردار، تم کہہ کر گئے تھے زرمین کو لے کر آؤ گے، بتاؤ کہاں ہے، بولو۔ چپ کیوں ہو، بول کیوں نہیں رہے؟ رفیق صاحب آگے بڑھے اور سردار خان کے بازوؤں کو ہلانے لگے۔ بول کیوں نہیں رہے آخر تم؟ دادا جان، زرمین آ جائے گی، آپ بیٹھ جائیں، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر انہیں بٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں بیٹھنا مجھے، تم سب جھوٹے ہو، وہ ساتھ ہی رو پڑے۔ سردار خان نے بے بسی سے کاشان کو دیکھا، بابر اور زردہ شاہ کے بارے میں بھی تم لوگوں نے یہی کہا تھا، مجھے تم سب پر یقین نہیں، میں خود جاؤں گا اپنی بچی کو ڈھونڈنے۔ کاشان نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ دادا جان، یہ ایک آزمائش ہے بس، اور آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو آزماتا ہے پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور مجھے اپنے رب پر پورا یقین اور بھروسہ ہے، زرمین جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی اور بہت جلدی ہمیں مل جائے گی۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ مشتاق اندر آیا۔ صاحب، وہ زرمین بیٹی آ گئی ہیں، باہر کھڑی تھیں، میں اندر آنے کا کہہ کر آیا ہوں۔ وہ ابھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ زرمین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سیاہ عبایا ہونے کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، پر ہاتھوں اور چہرے پر خون لگا ہوا تھا۔ رفیق صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ کہاں تھی زرمین، میری بچی؟ تمہیں کوئی اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ کوئی اپنے دادا کو اس طرح پریشان کرتا ہے؟ بابا جان، اسے بیٹھنے تو دیں۔ سردار خان نے آگے بڑھ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ زرمین، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ اور یہ خون، تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے میری بچی، بولو۔ وہ فکر مندی سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر بول رہے تھے۔ چوٹ؟ زرمین زیر لب بڑبڑائی۔ یہ چوٹ کیا ہوتی ہے دادا جان؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتی، وہ ڈر سے مسکرائی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چوٹ ہمارے جسم پر لگتی ہے اور مرہم لگانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ چوٹ تھوڑی ہوتی ہے، چوٹ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ گمسم سے انداز میں بول رہی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے رفیق صاحب کچھ بولتے، وہ پھر سے بول پڑی، میں بتاؤں چوٹ کیا ہوتی ہے؟ چوٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کی روح پر لگتی ہے، جس سے اتنی درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ چوٹ وہ ہوتی ہے جس پر کوئی مرہم اثر نہیں کرتا۔ چوٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے وجود کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے، جو آپ کو اندر تک اجاڑ کر ویران کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کو گھائل کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے وہ اور بولتی، رفیق صاحب نے اسے چپ کروایا۔ بس کرو زینی، میری بچی، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ باتیں مجھے اذیت دے رہی ہیں۔ کچھ دیر خاموشی سے رفیق صاحب کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولی، دادا جان۔ ہاں بولو دادا کی جان۔ رفیق صاحب نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں جذب کرتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آج میں نے ایک اور لڑکی کو زرمین بننے سے بچایا۔
دادا جان، میں نے اسے بچا لیا، وہ اب کبھی اکیلی نہیں رہے گی دادا جان، میں نے اسے بچا لیا، آپ سن رہے ہیں، میں نے اسے بچا لیا۔ پر فرق اتنا تھا کہ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ ایسے بکھر کر روئی کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دادا جان، آج میں نے ایک خاندان کو ہمارا خاندان بننے سے بچا لیا۔ دادا جان، اللہ ہماری آزمائش کب پوری کرے گا، بتائیے نا دادا جان۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ بس کرو زرمین، اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ آج آپ کو بتانا پڑے گا، آخر کب ملے گا مجھے میرے صبر کا صلہ، کب میری آزمائش ختم ہوگی، بولے نا دادا جان۔ نیلم بیٹا، جاؤ، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے زرمین سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نیلم بیگم نے آگے بڑھ کر زرمین کو اٹھایا تو وہ ان کی ہاتھوں میں جھول گئی۔ کیا ہوا تھا ایسا آج جو پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے؟ پر کون جانے۔ بیتے دنوں کے زخم خریدے ہیں رات بھر، آئی نہ جن کو نیند، وہ کیا خواب دیکھتے۔ اف، اتنی دیر ہو گئی ہے، دادا جان بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ایک تو میں اپنا فون بھی بھول کر آ گئی ہوں، اور مجال ہے جو مجھے فون نمبر بھی یاد رہے۔ وہ شدید جھنجھلائی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ یہ سب ان لڑکوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل دھماکے کی آواز سے ٹوٹا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہوا ہے؟ ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ زرمین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس وقت وہ فوڈ کارنر کے پاس تھی، تھرڈ فلور پر، جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ تیزی سے لفٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی نظر ایک بچی پر پڑی جو شاید بے ہوش تھی، پر کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر کسی کو اپنی جان کی پرواہ تھی۔ زمین اس کے پاس گئی اور اسے سیدھا کیا، جو اوندے منہ فرش پر گری پڑی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت اور معصوم سی 4 یا 5 سال کی بچی تھی جس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی اور اس کے سر سے بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ زرمین نے اپنی شال اس کے گرد لپیٹی۔ اللہ تعالیٰ، میں کیا کروں، میری مدد فرما، اس نے دل میں کہا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لفٹ کی طرف بھاگی۔ نیچے ہر جگہ خون تھا، اس کا دل گھبرانے لگا۔ میڈیا اور پولیس فورس کے لوگ وہاں ہر جگہ پہلے سے تھے۔ مین گیٹ سے جانا مشکل تھا۔ زرمین مال کے بیرونی دروازے والے راستے سے باہر نکلی۔ گاڑی تو پارکنگ میں تھی، وہاں جانے میں وقت لگے گا، خون تو رک ہی نہیں رہا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، اس نے رکشہ روکا اور پاس والے کسی بھی ہسپتال چلنے کا کہا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے اس کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ، اس بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، پتہ نہیں اس کے والدین کا کیا حال ہوگا۔ یا اللہ رحم، اسے پتہ بھی نہیں تھا، آنسو لڑی کی صورت بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ہاں نعمان، کچھ پتہ چلا؟ جی سر، ابھی ہم نے یہاں کی CCTV فوٹیج چیک کی ہے اور جیسا حلیہ آپ نے بتایا تھا ویسی ایک لڑکی کو ایک بچے کے ساتھ رکشے میں جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ بندوں کو اس راستے پر بھیج دیا ہے، مجھے امید ہے کچھ اچھی خبر ہی ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی خبر آئے آپ مجھے فوراً اطلاع دیجیے گا، اور ایسا کرو اس ایریا کے پولیس اسٹیشن سے بھی خبر کر دو، اگر کوئی لڑکی آئے تو ہمیں اطلاع دیں۔ اوکے سر، اللہ حافظ، امید ہے اگلی کال مجھے کوئی اچھی خبر سنائے گی۔ جی سر، انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صاحب، زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے محترمہ، سر سے کافی خون نکل چکا ہے، خون کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا؟ زرمین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمارا یہ ہسپتال بہت چھوٹے پیمانے پر ہے، خون کا انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا اور جلدی کرنا ہوگا۔ کیا خون گروپ ہے ڈاکٹر؟ فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، اے پازیٹیو۔ یہ تو میرا بلڈ گروپ ہے، میرا مطلب میرا بھی اے پازیٹیو ہے۔ آپ میرا خون لے لیں۔ ریلیکس میڈم، آپ میرے ساتھ آئیں، اور وہ راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ زرمین نے بھی ان کی پیروی کی۔ خون دینے کے آدھے گھنٹے بعد اس بچی کو ہوش آ گیا تھا۔ بابا، وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھل رہی تھی اور مدھم آواز میں بابا بلا رہی تھی۔ زرمین آگے آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے بولی، اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، شاباش۔ اس نے پوری آنکھیں کھولیں اور ایک انجان لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ کا نام کیا ہے؟ زرمین نے اسے بٹھاتے ہوئے نرمی اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر گمسم سی زمین کو دیکھتی رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، میرا نام نمرہ خان ہے۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا تو، زرمین نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ میری ماما اور بابا کہاں ہیں؟ ساتھ ہی کچھ یاد آنے پر بولی، اور خان بابا کہاں ہیں؟ زرمین اس کے پاس بیٹھی اور آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، نمرہ، آپ مجھے یاد کر کے بتاؤ کہ مال میں کیا ہوا تھا؟ میں اسکول سے بابا اور ماما اور خان بابا کے ساتھ مال آئی تھی۔ واپسی پر ماما بابا باہر گاڑی میں بیٹھے تو میرا دل آئس کریم کھانے کا چاہ رہا تھا۔
ماما نے منع کیا کہ نہیں اب گھر چلو، پر بابا نے کہا میری بیٹی کا دل چاہ رہا ہے تو جاؤ خان، میری بیٹی کو لے جاؤ اور اسے اس کی پسند کی آئس کریم لے کر دینا۔ میں خان پاپا کے ساتھ اپر فوڈ کارنر پر آ گئی۔ پھر کچھ عجیب سی آواز آئی اور وہ بری طرح رونے لگی۔ زرمین نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولی، نمرا تو بہت بہادر ہے نا؟ اس کے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا نمرا کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ میں 1 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ زرمین نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنا معصوم اور اجلا چہرہ۔ زرمین کو لگا تھا وہ پلے گروپ کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ نمرا آپ کو آپ کی ماما یا بابا یا اپنے گھر کا نمبر آتا ہے؟ زرمین نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک آنسوؤں کا گولا اس کی آنکھوں میں آ ٹھہرا۔ زرمین نے فوراً اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے آپ کے ماما پاپا کو۔ اگر وہ نہ ملے تو میں ان کے بنا کیسے رہوں گی؟ زرمین کو لگا وقت بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ دادا جان، ماما جان اور بابا جان کو کہیں نہ واپس آ جائیں، میں ان کے بنا کیسے رہوں گی؟ دادا جان آپ بولو گے تو وہ آ جائیں گے، وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ دادا جان میں ان کے بنا مر جاؤں گی۔ دادا جان آپ ہی بتائیے نا، وہ اس کا ہاتھ زور زور سے ہلا رہی تھی۔ زرمین ماضی کی دنیا سے واپس آئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ ضرور ملیں گے، اس نے امید بھرے لہجے میں کہا، لیکن نمرا کے چہرے پر کوئی رونق نہیں آئی۔ زرمین کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ 17 سال کی تھی، پھر بھی حالات سے سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ تو بہت چھوٹی ہے، ایک انکھلے پھول کی طرح۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اس کے والدین سے جدا نہ کرنا۔ اس نے شدت سے دعا کی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، سنو گی؟ اس نے ہوں میں جواب دیا۔ ایک نا بہت پیاری لڑکی تھی، وہ بھی گم ہو گئی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ ایک انکل اس کے پاس آئے اور بولے، کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آنسوؤں سے بھرے آنکھوں سے اس انجان شخص کو دیکھا۔ وہ اس بچی کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، بیٹا نہ رو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ بچی ان کی طرف مڑی اور بولی، میں گم ہو گئی ہوں، میرے ماما بابا نہیں مل رہے، اور پھر سے رونے لگی۔ نہ رو بیٹا، وہ مل جائیں گے، صبر کرو۔ بچی ایک دم رونا بھول گئی۔ وہ اس انجان شخص کو دیکھنے لگی اور بولی، صبر؟ ہاں بیٹا صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ بچی معصومیت سے بولی، انکل اگر میں صبر کروں گی تو میرے ماما بابا مل جائیں گے۔ زرمین نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ نمرا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، پھر کیا ہوا؟ زرمین ہلکا سا مسکرائی اور بولی، اس انجان شخص نے کہا، ہاں اگر تم صبر کرو گی اور دل سے دعا کرو گی تو تمہیں وہ لوگ مل جائیں گے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ نمرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو پکارا جو اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ اتنی امید سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اپنے بندے کو نا امید کیسے کر سکتا ہے، اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ ابھی اس نے دعا مانگی ہی تھی کہ اس کے ماما اور بابا اسے مل گئے۔ نمرا ایک دم خوش ہو گئی، یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماما اور بابا سے ملا دیں گے۔ زرمین نے سر اس بات میں ہلایا۔ نمرا نے آنکھیں بند کیں اور اللہ سے دعا مانگی، اور وہ رب اپنے کسی بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ ہی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، زرمین اپنا حجاب ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اگر کسی کے ماما بابا نہ ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کی بات سے زرمین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ڈاکٹر کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ نمرا چمک اٹھی، وہ اچھل پڑی۔ خان بابا اور راشد خان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ بیٹی کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم سب۔ خان بابا مجھے چوٹ لگ گئی تھی، اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ زرمین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ ٹھہری، اور آپ ہی مجھے یہاں لے آئیں، اس نے زرمین کی طرف اشارہ کیا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ زرمین کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ نمرا بولی، خان بابا، ماما اور بابا کہاں ہیں؟ بیٹا میں نے انہیں فون کر دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اچھا نمرا اب میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ آپ ابھی نہ جائیں، مجھے آپ کو ماما اور بابا سے ملانا ہے، وہ بہت خوش ہوں گے۔ زرمین نے نظریں چرا لیں، وہ کیسے وہ منظر دیکھ پاتی، اولاد کا اپنے والدین سے ملنا۔ اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں پھر مل لوں گی، اور وہاں سے نکل پڑی۔ زرمین ہسپتال سے باہر آئی تو رات کافی ہو چکی تھی، اور رات کے اس وقت کوئی سواری ملنا ناممکن تھا، شاید مل بھی جاتی
پر اسے ہوش کہاں تھا، وہ تو بس دنیا سے بیگانہ چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں نمرا کی باتیں گونج رہی تھیں، اگر کسی کے وہ اسے زیادہ سوچ نہ سکی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا اور وہ بالکل تنہا تھی، بالکل تنہا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح گھر آئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، سی سی ٹی وی فوٹیج میں کوئی لڑکی میری بچی کو گود میں اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ آپ کچھ تو پتہ لگائیں۔ نمرا کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ پولیس آفیسر ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ علی خان کا فون بج پڑا۔ ہیلو، علی خان؟ ہاں بولو، مل گئی ہے؟ کون ہے؟ کون سے ہسپتال؟ اچھا تم رکو، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ آپ کوشش کریں انہیں اس ماحول سے باہر نکالیں، کہیں لے جائیں تاکہ یہ دوبارہ کچھ ایسا نہ سوچیں جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ ڈپریشن ہو، اور جب انہیں ہوش آئے تو آپ لوگ ان سے پچھلی کوئی بات نہ پوچھیے گا۔ کہاں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر، ہم یاد رکھیں گے، سردار خان نے کہا۔ آئیں ڈاکٹر، میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ کاشان کے کہنے پر ڈاکٹر اجازت لے کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ بابا، زرمین ٹھیک ہے، اب آپ بھی آرام کریں۔ رفیق صاحب نے انہیں دیکھا اور بولے، تم لوگ آج یہاں ہی رک جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح میں اور زرمین تم لوگوں کے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ جیسے آپ کہیں بابا جان، سردار خان نے تابعداری سے کہا۔ میں نے گیسٹ روم کھلوا دیا ہے، تم نیلم وہاں ٹھہرو گے۔ ہبا بیٹا اب زرمین کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنا اور کاشان کو میرے پاس بھیج دینا، وہ کہہ کر تھکے ہوئے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم جنید۔ وعلیکم السلام سردار، میں تمہیں ہی فون کرنے والا تھا، زرمین کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہسپتال سے گھر کی طرف نکلی ہے۔ وہ ابھی اور کچھ بولتے کہ سردار خان نے انہیں بتایا، زرمین گھر آ گئی ہے۔ کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے، کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر سکون کا انجیکشن لگا کر گئے ہیں۔ پھر جنید خان تک جتنی معلومات آئی تھی وہ ساری انہوں نے سردار خان کو بتا دی۔ اللہ میری بچی کو اب ایسے کسی اور امتحان میں نہ ڈالنا، آمین۔ جنید خان نے بھی دل سے آمین کہا اور بولے، اچھا خدا حافظ، خدا حافظ۔ سردار خان فون بند کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پر کون جانے، ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں، پر کون جانے، پر کون جانے۔ ہمنا، ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، ہمیں جلد از جلد انہیں کسی اچھی جگہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجنا پڑے گا، ورنہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ فاطمہ کی بات پر ہمنا کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، کوئی ہے؟ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کون ہے وہاں؟ یہ روشنی کیسی ہے؟ کون ہے؟ رکو رکو، میری بات سنو، میری بات سنو، رکو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ وہ پوری طرح پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خالی نظروں سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، آج پھر اتنے سالوں بعد اسے یہ خواب آیا تھا، اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس خواب کا؟ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا ہاتھ کسی انسانی جسم سے ٹکرایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یہ کون ہے؟ اپنے بیڈ پر ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ زرمین کے کان میں اذان کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم جا کر وضو کیا۔ باہر آ کر زرمین کو اپنے سر میں درد سا محسوس ہوا۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور ایک نظر پھر اس لڑکی کو غور سے دیکھا، لیکن پہچان نہ سکی تو جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اپنا دکھ، درد، تکلیف اپنے رب سے بیان کی، اپنے لیے صبر کی دعا مانگنے، اپنی ناشکری پر معافی مانگنے۔ اس کا درد دیکھ کر میرا دل کیوں تڑپ جاتا ہے، اس کے آنسو مجھے کیوں حزت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد اس نے دعا مانگنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ، آج میں آپ سے اپنے لیے نہیں زرمین کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں۔ میرے رب، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، میری دعا قبول کر لے میرے رب۔ زرمین کو صبر عطا کر اس کی آزمائش ختم کر دے، میرے مالک اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرے رب، بے شک تو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے حق میں کیا بہتر ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہے اسے عطا کر دے، آمین۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ کل زرمین کی حالت دیکھ کر کافی ڈر گیا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا زرمین کے آنسو اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ گھر جانے کے لیے اٹھ گیا اور باہر جاتے ہوئے وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا، آخر زرمین حقیقت سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتی، کب تک خود کو اپنے سے منسلک لوگوں کو تکلیف دے گی۔ میرے رب، اس کائنات کے مالک، میں تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری بس ایک دعا ہے، میرے رب میری بچی کو سکون عطا کر دے، میرے مالک اسے صبر دے، میرے مالک اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اے میرے رب، میں نہیں جانتا میری کتنی زندگی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنی بچی کو محفوظ ہاتھوں میں سپرد کر دوں،
اسے ایک مضبوط سائبان دے دوں۔ میرے مالک مجھے اتنی مہلت دے، میرے مالک میں اپنی بچی کی خوشیوں کو دیکھ سکوں، آمین۔ رات کے اس پہر 3 لوگ اللہ کے حضور کھڑے تھے اور تینوں کے لب پر ایک ہی فریاد اور ایک ہی دعا تھی، پر ابن آدم اور بنت حوا یہ بھول جاتے ہیں وہ اگر بہتر کی چاہ میں ہیں تو وہ کائنات کا بادشاہ انہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ انہیں آزماتا تو ہے پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے تو میں اسے کیوں نہ عطا کروں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ آج 6 سال بعد اس نے قرآن مجید کھولا تھا۔ پہلے وہ روز نماز کے بعد اپنے بابا جان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی اور ان سے تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتی، پر ان کے جانے کے بعد وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی، پر اس نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج پھر اسے وہ خواب آیا تھا۔ وہ اس خواب کا مطلب تو نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن اسے لگا تھا میں نماز پڑھتی ہوں پھر مجھے سکون نہیں ملتا، میں دعا کرتی ہوں پر میرا اپنی دعا پر یقین ہی نہیں، اسی لیے قبول نہیں ہوتی۔ بابا جان نہیں ہیں تو میں نے تلاوت کرنا چھوڑ دی، جبکہ تلاوت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن، شاید یہی ہو، شاید میں اللہ سے سچے دل سے دعا کروں تو مجھے صبر بھی آ جائے اور میری آزمائش بھی ختم ہو جائے۔ عائشہ باجی بھی تو یہی سمجھا رہی تھی مجھے، ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت سے میرے دل کو سکون مل جائے، میری بے چینی دور ہو جائے۔ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ میں اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہوں، مجھے معاف کر دینا میرے رب۔ سکون کی تلاش میں نے کیا کیا نہیں کیا، پر اصل سکون تو میرے اتنے قریب تھا۔ زرمین نے قرآن کھولا اور تلاوت شروع کی، سورۃ الاعراف ترجمہ۔ اور اس نے تم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس کے آنسو لاریوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ بے شک میرے رب، آپ نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائیں تو کبھی آپ کی ناشکری نہ کریں۔ اگر ایک چیز ہم سے دور چلی گئی ہے تو اس پر صبر کرنے کی بجائے آپ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، میں بھی تو یہی کر رہی تھی۔ 6 سال دادا جان سے دور رہی، ان کے بار بار بلانے پر بھی نہیں آئی۔ سردار بابا اور نیلم ماما کتنی بار میرے پاس آئیں، پر میں نے ہر دفعہ انکار کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جو مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں 6 سال اس کا دکھ اور سوگ مناتی رہی، اور جو رشتے میرے پاس تھے، میرے ساتھ مخلص تھے، مجھ سے بے لوث محبت کرتے تھے، بلکہ کرتے ہیں، انہیں دکھ دیتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان اتنا بے صبر ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے آپ نے کہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ شاید میں یہ بات کبھی نہ سمجھتی کہ صبر کی تلقین کرنا بہت آسان ہے، پر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر مس عائشہ مجھے نہ ملتی، میری رہنمائی نہ کرتی، مجھے میری غلطی کا احساس نہ دلاتی تو میں گمراہ رہتی۔ مجھے صبر کیوں نہیں آتا تھا، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اسی لیے کیونکہ میری دعا کی قبولیت پر یقین نہیں تھا۔ لیکن میں بھول گئی تھی، آپ نے مجھے آزمائش تو دی تھی، پر مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ مس عائشہ کو میری رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ آپ کی شکر گزار بندی بن کر دکھاؤں گی، اور مجھے یقین ہے ایک دن یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے زرمین نے قرآن بند کیا۔ اس کے ہونٹوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کر لی تھیں۔ اب وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایک نیا عزم تھا اس کی آنکھوں میں۔ کہتے ہیں نا، جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو بندے کو بیچ میں سے نکل جانا چاہیے۔ زرمین بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکی تھی۔ ہمنا، کیا سوچا ہے تم نے؟ بابا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ فاطمہ میری جان، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں نے عباس چچا سے بات کی ہے، جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوتا ہے تو ہم بابا کو لاہور لے کر جائیں گے اور اچھے اسپتال میں بابا کا علاج کروائیں گے۔ انشاءاللہ بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور چلنے لگیں گے۔ فاطمہ نے بہت مدھم آواز میں کہا، اور صحن میں لیٹے بابا جان کو دیکھا، جن کی نظریں آسمان پر جمی تھیں اور آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھیں کہ ایسا لگتا تھا ان میں سے ابھی خون رسنے لگے گا۔ ہمنا نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا اور گہرا سانس لے کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیکھ کر وہ اندر آئی۔ رفیق صاحب کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ زرمین کو دیکھ کر کتاب بند کر دی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا اور بہت مدھم آواز میں بولی، دادا جان مجھے معاف کر دیں، میں پتہ نہیں کل کیا کیا بول گئی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔
رفیق صاحب نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سفید حجاب میں پیلا زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھوں میں لال لال لکیریں لگ گئی تھیں اور ناک بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی اداس شہر کی اداس پری لگ رہی تھی۔ رفیق صاحب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، زینی، تمہیں لگتا ہے میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تم میرے وجود کا ہی نہیں، میری روح کا بھی حصہ ہو۔ میں تم سے مر کر بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میری بچی، کل جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میری زینی تو بہت بہادر ہے اور کل میری زینی نے جو کام کیا ہے میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ دادا جان، آپ کو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں سردار خان کے دوست نے سب بتا دیا تھا۔ پھر کل کی ساری بات زرمین کو بتانے کے بعد بولے، اچھا زینی، ناشتے کے بعد اپنا سامان پیک کر لینا، ہم لوگ سردار خان کے گھر جا رہے ہیں۔ 1 ہفتے بعد ہبا کی شادی ہے، اس کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ تھوڑا ماحول بدلے گا تو تم بہتر محسوس کرو گی۔ دادا جان، میرے کمرے میں ہبا ہے۔ ہاں، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تمہارے پاس کسی کا ہونا ضروری تھا اور رات بھی کافی ہو گئی تھی تو میں نے سب کو رات یہیں روک لیا۔ اچھا کیا دادا جان آپ نے۔ اس نے دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کچھ دیر بعد پھر پوچھا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ رفیق صاحب مسکرا پڑے۔ اچھا، اگر میں کہوں ہاں میں ناراض ہوں تو کیا کرو گی؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر رفیق صاحب کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر زرمین نے دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ لیا اور بولی، تو پھر میں آپ کا دل دکھانے پر آپ سے معافی مانگوں گی، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں دوزخ میں جاؤں گی۔ رفیق صاحب حیران ہوئے اور اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے بولے، وہ کیوں زینی؟ آپ تو بہت اچھی ہو، انشاءاللہ آپ جنت میں ہی جاؤ گی۔ نہیں دادا جان، میں اچھی نہیں ہوں، بس وہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ان کی ہر غلطی معاف کر دیتا ہے، ورنہ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ بے شک، پر زینی، اللہ کے پیار کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اپنے بندے سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یہ محاورہ عرب میں بولا جاتا تھا زیادہ تر۔ تو دادا جان، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے؟ زینی، اس کا مجھے پکا نہیں پتا، پر اس محاورے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اچھا دادا، پر آپ کو پتا ہے جو کسی کا دل دکھاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ بابا نے ایک بار مجھے ایک حدیث سنائی تھی، آپ سنیں گے؟ رفیق صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک بار پھر ماضی اپنی حسین یادوں کے ساتھ زرمین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کاشان، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نیلم بیگم کی آواز پر کاشان نے مڑ کر دیکھا۔ نماز کے بعد کاشان چوکنگ پر چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو کمرے میں سے زرمین اور دادا جان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، تو وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ نیلم بیگم جو کچن کی طرف جا رہی تھیں، کاشان کو اس طرح دیکھ کر اس کی طرف چلی آئیں۔ ویسے ہی ماما ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، آپ بتائیے بابا جان اٹھ گئے؟ ہاں اٹھ گئے ہیں، میں ہبا کو اٹھانے کا سوچ رہی تھی پر سوچا زینی کی نیند خراب نہ ہو، پہلے ناشتہ بنا لوں پھر اٹھاتی ہوں۔ ماما جان، زینی تو اٹھ گئی ہے، وہ دادا جان کے پاس ان کے کمرے میں ہے، لیکن آپ ہبا کو نہ اٹھانا، کل سے کافی پریشان ہو رہی ہے، آپ کچن میں چلیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نیلم بیگم مسکرا پڑی، وہ ہبا سے بہت پیار کرتا تھا۔ نہیں تم رہنے دو، مشتاق ہیں میری مدد کے لیے، اور وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ کاشان کا فون بجا تو وہ فون سننے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا میری بیٹی، اداس کیوں بیٹھی ہے؟ بابا جان، آج میری کرن سے لڑائی ہو گئی، وہ کہتی ہے میں بدل گئی ہوں، جبکہ آپ کو پتا ہے پیپرز کی وجہ سے میں بیزی ہوں، پر وہ سمجھتی نہیں، اور آج مجھے غصہ آ گیا تو میں نے کہا ہاں میں بدل گئی ہوں، جاؤ تم کوئی اور دوست بنا لو۔ بعد میں ماریا نے مجھے بتایا کہ وہ بہت رو رہی تھی، اب مجھے برا فیل ہو رہا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، یہ تو میری بیٹی نے غلط کیا، انجانے میں ہی آپ نے کرن کا دل دکھایا ہے۔ بابا میں کیا کروں، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں کیا کرتی؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ بابا شیخ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولے، زینی آپ کو پتا ہے غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ جہاں تک بات ہے میں کیا کروں تو آپ اس سے معافی مانگ لو۔ پر بابا میں نے جان کر نہیں کیا تھا، مجھے پتا ہے زینی، پر اگر اس انجانے میں کی ہوئی غلطی سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں بھیج دے تو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے زینی کو دیکھا جو ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ اکثر اپنی باتیں حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں زرمین کو سمجھاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی، اگر اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں کہ کیا مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ مشورہ کر لو۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا پارا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی اہم شے مانگوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے بتایا جائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مانگوں، تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں، کوئی بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہنا، معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو باتیں کی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں، اور عائشہ میرے سے وعدہ کر کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتائیں گے مجھے بھی آ کر بتانا۔ ام المومنین حاضر خدمت ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کیا کہا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دی۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پر مسکرائے ہوں گے، راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قلب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ محبوب تیری امت میں کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کی جنت عطا کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں اور اپنے والد گرامی کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنا دی۔ حضرت عائشہ بہت خوش تھیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، والد گرامی یہ رونے والی تو بات نہیں ہے، ہم کبھی کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھ سن لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عائشہ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑ دے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل ٹوٹ نہ گیا ہو۔ بابا جان آپ بہت اچھے ہیں، میں کل ہی کرن سے جا کر معافی مانگوں گی اور اسے منا لوں گی۔ پھر زینی نے منا لیا تھا کرن کو۔ جی دادا جان، وہ مسکرا کر بولی، کیا آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہونے کی بات کریں گے؟ رفیق صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولے، میں نے کہا نا، میں اپنی زینی سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں غصہ ہو سکتا ہوں، ڈانٹ سکتا ہوں، تھوڑا خفا ہو سکتا ہوں، پر ناراض نہیں۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑی اور ان کے گلے میں لاڈ سے بازو ڈال کر بولی، آپ کو پتہ ہے آپ اس دنیا کے سب سے بیسٹ دادا جان ہیں۔ رفیق صاحب باہر سے آنے والی آوازیں سن کر بولے، چلو اب یہ لاڈ بعد میں دکھا لینا، پہلے باہر چلتے ہیں، پتہ نہیں تمہاری انٹی کیا کیا اہتمام کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ کہاں تھا تو کل سے؟ اتنے میسج کر رہا ہوں، کوئی احساس ہے تجھے میں کتنا پریشان تھا کل سے؟ میں نے سنا تھا آپ کا کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو آپ کے دل کو چین نہیں آتا، پر مجھے تو لگتا ہے تجھے مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر لڑکا عورتوں کی طرح بول رہا تھا۔ کاشان پر نظر پڑتے ہی اسے گھورنے لگا، جس کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دم وہ کھلکھلا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، پھر کچھ کنٹرول کر کے بولا، یار تو ایسے شکایات کر رہا ہے جیسے تو میری گرل فرینڈ ہو۔ اس کے تصور میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو کاشان سنجیدہ ہو کر بولا، یار کل میں بہت کچھ پریشان تھا، یار کل میں بھی کچھ پریشان تھا، خیر بتا کیا ہوا تجھے؟ کہیں سمن نے شادی سے انکار تو نہیں کر دیا؟ وہ جو اس کی پریشانی کا سن کر تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا تھا، کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے چھوڑ، پہلے تو بتا سب ٹھیک ہوا نا؟ فکر مندی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ اپنے لیے راہیل کے لہجے میں اتنی فکر دیکھ کر کاشان کو راہیل پر بے تحاشا پیار آیا۔ واقعی دوستی انمول رشتہ ہوتا ہے، بنا کسی خونی رشتے کے بہت خاص ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست آپ کی زندگی سنوار دیتا ہے اور ایک برا دوست آپ کو اچھا سبق سکھاتا ہے۔ اس کے اس طرح مسلسل گھورنے پر راہیل چڑھ گیا۔ اب تو کچھ بول رہا ہے کہ میں جاؤں؟ ایک تو اپنی پریشانی بھلا کر تجھ سے پوچھ رہا ہوں اور تو مجھے ایسے گھور رہا ہے جیسے میں کوئی پیزا ہوں اور تو ابھی مجھے کھا جائے گا۔ ہائے پیزا، اسے یاد آیا
اب بھوک بھی لگ رہی ہے یار، چل پیزا کھانے چلتے ہیں، ویسے بھی لنچ ٹائم شروع ہونے والا ہے، اتنی دیر تو سوچ لے، مجھے کچھ بتانا بھی ہے کہ بس گھورنا ہے۔ اس کی مسلسل چلتی زبان کو کاشان کے مکے نے بریک لگائی۔ ہائے ظالم، مار ڈالا، ہائے اماں آپ کا بیٹا آج نہیں بچے گا، ہائے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ہائے میرا بازو وہ عورتوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ راہیل واپس اپنی شیطانی ٹون میں آ گیا تھا۔ کاشان نے گہرا سانس لے کر گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور جاتے ہوئے بولا، اگر تم 5 منٹ میں نیچے نہ آئے تو میں اکیلا پیزا ہٹ چلا جاؤں گا، ویسے بھی تمہارے فون کی وجہ سے بنا ناشتہ کیے ہی آ گیا ہوں۔ وہ اونچی آواز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ راہیل نے مسکرا کر کاشان کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ راہیل فون پر اس کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ کاشان پریشان ہے اور اپنے بہترین دوست کو وہ کیسے پریشان دیکھ سکتا تھا۔ اس کے خیالات کا تسلسل میسج کی بیپ پر ٹوٹا۔ 3 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اسکرین پر دیالو دل کے نام سے میسج جگمگا رہا تھا۔ واقعی دوستی ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، خالص اور پاک خوبصورت رشتہ۔ یہ سب سوچتے ہوئے راہیل کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ کل راہیل کافی پریشان تھا۔ سمن کے بھائی کی بیٹی نمرا اسی ہال میں تھی جہاں دھماکہ ہوا تھا اور پھر لاپتہ ہو گئی تھی۔ پریشانی میں راہیل نے کاشان کو کئی بار فون کیا تھا جنید انکل کا نمبر لے کر تاکہ کچھ مدد ہو جائے۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن کاشان فون نہیں اٹھا رہا تھا، جس کی وجہ سے راہیل کافی پریشان ہو گیا تھا۔ نمرا کا پتہ تو چل گیا لیکن راہیل کی پریشانی میں کمی نہیں آئی۔ اس سے مسلسل کاشان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ صبح اس نے جیسے ہی کاشان کو فون کیا تو اس کی آواز سن کر اور زیادہ فکر مند ہو گیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ راہیل نے اسے فوراً آفس آنے کو کہا کہ ضروری کام ہے اور کاشان بنا ناشتہ کیے فوراً آفس آ گیا۔ عباس چچا جو زمینوں کا حساب کتاب لے کر آئے تھے ان سے تفصیل سننے کے بعد ہمنا نے پوچھا، عباس چچا میں نے آپ کو لاہور جانے کا کہا تھا، کیا بنا؟ جی بیٹا، وہاں پر میرے ایک بہت اچھے دوست کا بیٹا مراد رہتا ہے، میری اس سے بات ہو گئی ہے، ہم اسی کے گھر لاہور میں رہیں گے۔ ہمنا کو سوچ میں پڑا دیکھ وہ پھر سے بولے، بیٹا وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہے، میرے کہنے پر اس نے اچھے ڈاکٹر سے بات بھی کر لی ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر اس بار آمدنی بھی اچھی ہوئی ہے۔ جی بیٹا بس سب اللہ کا کرم ہے، اب آپ بتاؤ کب جانا ہے؟ ان کی بات سن کر صحن میں آتی ہوئی فاطمہ زور سے بولی، اسی ہفتے، اور میں بھی جاؤں گی۔ ہمنا نے مسکرا کر فاطمہ کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ نیلم بیگم رفیق صاحب کے آتے ہوئے زرمین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بہت پیار سے بولی، کیسی طبیعت ہے اب زینی؟ زرمین کو ان کی باہوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ اسی سکون کی تلاش میں ترسی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں ماما؟ اور سامنے بیٹھی ہبا سے پوچھا، تم کیسی ہو؟ اس کی ماما کہنے پر نیلم بیگم خوشی سے نہال ہو گئیں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہبا کو دیکھا جو ابھی بھی اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ارے بہن کیا ہوا؟ میں نے پوچھا کیسی ہو؟ تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہوں؟ زرمین نے شرارت سے کہا۔ ہبا نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ ہائے محترمہ، میں آپ کو یاد ہوں۔ اس کی بات پر سب مسکرا پڑے اور زرمین سنجیدگی سے بولی پر آنکھوں میں شرارت تھی، ہاں مجھے تم یاد ہو، لیکن بس دھیان رکھنا حارث نہ بھول جائے تمہیں، اور مسکراہٹ چھپانے کے لیے نیچے منہ کر لیا، جبکہ ہبا بری طرح بلش ہو گئی اور اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ سردار خان مسکرا پڑے اور محبت باش نظروں سے زرمین کو دیکھا، جس کے رویے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ 6 سال بعد مل رہے ہیں یا کل کچھ ہوا بھی تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی باتیں کر رہی تھی۔ ہبا کے ساتھ مذاق کرنا، اسے تنگ کرنا، نیلم کو ماما اور سردار خان کو بابا کہنا، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو یہی سکھایا تھا۔ کاشان اور ہبا بھی بابر اور درتشا کو ماما اور بابا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے دل میں زرمین کو خوشیوں کی دعا دی۔ نیلم بیگم جو اپنے شوہر کو ہی دیکھ رہی تھیں ان کے دل کی بات پڑھ لی اور سچے دل سے آمین کہا، ساتھ ہی دل میں ایک خواہش جاگی کہ کاش یہ خوشی ہمارے گھر میں ہی اترے۔ زرمین اور ہبا کی نوک جھوک جاری تھی۔ رفیق صاحب کے چہرے پر بے پناہ اطمینان اور سکون تھا۔ نیلم بیگم نے ان دونوں کو مخاطب کیا، چلو اب تم دونوں بس کرو، ناشتے کے بعد زینی بیٹا آپ اپنا سامان پیک کر لینا، آپ اور بابا جان ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ زرمین نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، جی ماما جان، مجھے دادا جان نے بتایا ہے۔ ان سب کے چہروں پر خوشی دیکھ کر ایک شکوہ زرمین نے اپنے آپ سے کیا، اس نے اپنے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کو دکھ دیا اور اللہ کی ناشکری کی، جبکہ ان لوگوں کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے کتنا برا کیا، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی،
لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں ان کے چہروں پر ہمیشہ اسی طرح خوشی لاؤں گی۔ ہبا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک اٹھی۔ ناشتہ کر لیا ہے تو چلو اٹھو، تمہاری پیکنگ کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں زرمین کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پر ضروری نہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو جیسا انسان سوچتا ہے، پر کون جانے۔ ویزا کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے راہیل نے کاشان سے کہا، اچھا تو اس کا مطلب ہے جلال الدین اکبر پشاور کی حدود میں تشریف لا چکی ہیں۔ اس کی بات پر پیزا کا ٹکڑا کاشان کے حلق میں پھنس گیا۔ اس نے گھور کر راہیل کو دیکھا تو وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے بڑے مزے سے بولا، یار یاد نہیں ہے تجھے، ہر وقت غصے میں رہتی تھی اور مجھے گھورتی رہتی تھی۔ تو بیٹا آپ کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، کاشان نے دانت پیس کر کہا، اور اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ تم نے اسے جلال الدین اکبر کے خطاب سے نوازا ہے تو بیٹا تمہارے قتل کا فریضہ بھی وہ خوبصورتی سے انجام دے گی۔ اس کی بات پر راہیل کو کھانسی لگ گئی۔ کیا ہوا، ابھی سے ڈر گئے؟ اس کی بات پر راہیل نے مصنوعی خفگی سے کہا، اچھا ویسے پتا کیا ابھی بھی ویسے ہی غصے والی ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے کاشان کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ اس نے راہیل کو نہیں بتایا تھا کہ زرمین وہی لڑکی ہے جو انہیں لائبریری کے باہر ملی تھی۔ ہاں تجھے کیسے پتا ہوگا؟ تیری کون سی اسے کوئی بات ہوئی ہے؟ چلو دیکھ لیں گے، اور ہو سکتا ہے اسے اب غصہ نہ آتا ہو، بدل گئی ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اسے غصہ صرف تیری حرکتوں اور باتوں پر ہی آتا تھا۔ اس کی بات پر راہیل مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا چل یہ پتا، تیری اسے بات نہیں ہوئی پر تو نے اسے دیکھا تو ہے، کیسی ہے؟ راہیل نے شرارت سے پوچھا۔ کاشان دانت چبا کر بولا، تو بہت گھٹیا انسان ہے۔ اور راہیل ہنسنے لگا۔ ہاں اب تم مجھے بتاؤ، تم کیوں پریشان تھے کل؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، دراصل کل سمن کی بھتیجی نہیں بھانجی، نہیں میرے خیال سے بھتیجی ہی۔ اف بھائی کی بیٹی کیا کہتے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا، ایک تو یہ رشتے مجھے یاد نہیں ہوتے۔ وہ منہ وسور کر بولا، ارے چھوڑو یہ سب، مجھے یہ یاد بھی نہیں ہوتے۔ بس یہ بتاؤ سمن کے بھائی کی بیٹی کو کیا ہوا؟ پھر راہیل نے بتایا کہ کل وہ لوگ بھی اسی مال میں تھے۔ وہ دھماکے کے بعد نمرا لاپتہ ہو گئی تھی، لیکن خان بابا نے اسے ڈھونڈ لیا اور نمرا نے جس لڑکی کا حلیہ بتایا جو اسے وہاں لے کر آئی تھی، میرے خیال سے وہ زرمین ہی ہوگی، کیونکہ جو حلیہ تم نے بتایا وہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، اور نمرا بہت اداس ہے۔ اب تم بتاؤ میں سمن کی فیملی کو کب لے کر آؤں ان کی محسن سے ملوانے، تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس کی بات سن کر کاشان مسکرا پڑا۔ یار ابھی نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی اس واقعے کا ذکر نہ کیا جائے۔ تم ایسا کرو، تھوڑا سا صبر کر لو، ایک ہفتے بعد ہبا کا مایوں ہے، تم سب آؤ کہ نا، تب مل لینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ویٹر کو بل لاتے ہوئے دیکھ کر راہیل شرارت سے بولا، تم نے کل سے میرا فون نہ اٹھا کر اور میسج کا جواب نہ دے کر جتنا مجھے پریشان کیا ہے، معاف کرنے کا تو دل نہیں کر رہا، لیکن تمہاری معافی اسی صورت قبول ہوگی جب تم بل پے کرو گے۔ راہیل اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ معافی میں تو جیسے کنجوس انسان سے مانگ بھی نہیں رہا، بل ویٹر کو دیتے ہوئے کاشان نے دانت پیس کر کہا، اور راہیل کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آج زرمین کو سرتار ہاؤس میں آئے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور سب کی اس قدر کی وجہ سے کبھی کبھی زرمین شرمندہ ہو جاتی۔ لان کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، زندگی اتنی حسین ہے اور ہم لوگ ان خوبصورت لمحات کو اپنی بے وقوفی کی نظر کر دیتے ہیں۔ لان میں چکر لگاتے لگاتے وہ بور ہو رہی تھی۔ رات کو وہ اور ہبا باتیں کرتی رہی تھیں اور صبح نماز پڑھ کر سوئی تھی، لیکن جب زرمین اٹھی تو دوپہر ہو رہی تھی۔ وہ خوب سوئی۔ باہر آ کر پتہ چلا سب گھر والے کسی کام سے باہر گئے ہیں اور دادا جان دوپہر کی نیند لے رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے کچھ بنانے کا سوچا اور کچن میں آ گئی۔ وہ کام میں مصروف تھی اور کے آہٹ کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے فٹافٹ پاس پڑا بیلن اٹھا لیا۔ کون ہو تم؟ زرمین نے بیلن پر اپنی گرفت اور سخت کرتے ہوئے کہا۔ وہیں رک جاؤ، ریلیکس، آپ میری بات تو سنیں، میں وہ بولتے بولتے آگے بڑھ رہا تھا۔ خبردار آگے بڑھے، وہیں رک جاؤ ورنہ یہ بیلن تمہارے سر پر مار دوں گی۔ زرمین نے اپنا بیلن والا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر بیلن زرمین کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے پاؤں کے ناخن پر لگا۔ دوسرا شخص تو وہی مٹی کا مجسمہ بن گیا، جبکہ اس کے پیچھے آتا شخص تیزی سے زرمین کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں ماما، پر بہت تھک گئی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زرگل نے اپنی پیاری سی بیٹی کو دیکھا
جس کے چہرے پر سالوں کی تھکن عیاں تھی۔ احمد خان اور پھر جبار خان کی وفات کے بعد سردار خان نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، لیکن آخر وہ کب تک بھائی کی مدد لیتی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے دونوں بھائی ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ وہ جانتی تھی، پر وہ عورت تھی، بے شک ان کے بھائی تھے، لیکن بات پھر وہی تھی، آخر کب تک؟ ان کی بھی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ زرش کا BA مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی بیٹی سے کی، اور بیٹیاں تو والدین کا مان ہوتی ہیں، فخر ہوتی ہیں، وہ کیسے انہیں نا امید کر سکتی تھی۔ زرش نے گھر میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک اسکول میں بھی ملازمت شروع کر دی اور اپنی ماں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو منع کر دیا، آخر وہ بھی پٹھان تھیں۔ بس زرگل کو شبریز کی فکر تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، نہ پڑھائی مکمل کی اور نہ ہی ٹک کر کوئی کاروبار کیا، اور اس کی دوستی بھی اچھے لوگوں میں نہیں تھی۔ زرگل اللہ سے ہر وقت اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتی رہتی تھی۔ خاموشی محسوس کر کے زرش نے سر اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح زرگل کو سوچوں میں گم پایا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اٹھ کر ان کے پاس جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر بولی، کیا سوچتی رہتی ہیں؟ کتنی بار کہا ہے نہ سوچا کریں، وقت سے پہلے بڑی ہو جائیں گی۔ آخر میں وہ شرارت سے بولی اور کچھ یاد آنے پر اٹھی اور اپنے پرس سے پیسے نکالے۔ یہ لیں ماما، آج سیلری ملی ہے اور ساتھ میں اوور ٹائم کے پیسے بھی ملے ہیں، اب سوچو سے باہر نکل آئیں اور جا کر ہبہ کی شادی کی خریداری کریں۔ کل تک کچھ بچوں کی فیس بھی آ جائے گی، ان سے میں اپنی اور بھائی کی شاپنگ کر لوں گی۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، اللہ ہے نا، بس اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ ان کی گال چوم کر وہ کچن میں چلی گئی۔ زرگل کی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کی، پر کون جانے بہت جلد زرگل کی دعا قبول ہونے والی، کیونکہ یہ سارے کام اس کائنات کے بادشاہ کے ہیں اور وہ سب بہتر جانتا ہے۔ پر کون جانے کہ زرش کی قسمت اس پر مہربان ہونے والی ہے، لیکن کچھ امتحان ابھی باقی ہیں۔ میں تھک گئی ہوں ماما، گھر چلتے ہیں، زرمین بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ ہبہ چل چل کر تھک گئی تھی، انہیں 4 گھنٹے ہو گئے تھے بازار میں گھومتے ہوئے۔ ہبہ میری جان، بس اب تمہارا برائڈل ڈریس لینے جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا، ویسے بھی تمہارے برائڈل ڈریس کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی تمہیں ساتھ نہ لاتی، اور تمہارے بابا جان سے بھی اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ جہاں تک بات زرمین کی ہے، وہ سوتے ہوئے اتنی اچھی لگ رہی تھی، میرا دل نہیں کیا اسے اٹھاؤں، اور اسے کل میں لے کر آؤں گی۔ ویسے بھی اسے ساتھ لانا ظلم ہوتا، تمہارے لیے اتنا پھرنا پڑتا، جبکہ اس کی ساری شاپنگ میں نے ایک ہی دکان سے کر لینی تھی۔ ہبہ نے مصنوعی صدمے سے نیلم کو دیکھا۔ ہاں سب کی فکر ہے آپ کو، بس ایک مجھ ننھی سی جان پر کسی کو ترس نہیں آتا۔ دلہن میں نے بننا ہے، کل کو تھکن سے بیمار ہو گئی تو کیا ہوگا؟ دلہن بن کر بالکل روپ نہیں آئے گا۔ توبہ ہے ہبہ، بس کرو، ہم بازار میں ہیں، کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہو؟ اب تم مجھے بتاؤ، چل رہی ہو کہ یہیں کھڑے ہو کر وقت برباد کرنا ہے؟ پتہ بھی ہے تمہارے بابا نے کہا تھا شام سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ اس دوپہر میں میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے بازاروں میں گھومنے کا۔ نیلم بیگم نے ذرا سختی سے کہا اور بغیر اس کا جواب سنے چل پڑیں۔ ہبہ بھی منہ بسوڑتی ان کے پیچھے چل پڑی۔